सलाम मेरे अजीज़ लिसनर्स। नावल शुरू करने से पहले बस इतना कहूँगी कि वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलिएगा, बिकॉज दैट्स हाउ यू कैन इनकरेज मी। सो लेट्स स्टार्ट इट। नावल का नाम है कहती है नज़र शुक्रिया और इसकी राइटर हैं अस्मा तकी। घूरे जा कमबख्त, तू हमको घूरे जा, बास ना आना। नेहा की रफ्तार गुस्से में कुछ और भी तेज़ हो गई। पहले ही उसकी चाल इतनी तेज़ थी गोया हवाई जहाज़ जा रहा हो। कौन घूर रहा है हमको? जुनैरा का दम खुश्क हो गया। उसके और चिड़िया के दिल में 19-20 का ही फ़र्क था। चिड़िया का 20, उसका 19। यही आफताब और कौन? नैना ने दांत पीसे। कौन आफताब? अब तो जुनैरा के मुंह पर थोक के भाव हवाइयाँ उड़ने लगी। ब्रैकेट, और कैसी पहुंची हुई चीज़ है ये नैना भी। इसको इतनी देर में घूरने वाले का नाम भी पता चल गया। है किधर वो मजदूर जो नैना जैसी को घूरने की जिसारत कर रहा है? उसको मालूम होना चाहिए कि नैना तोप नहीं, पूरा अस्लहा खाना है। जुनैरा ने इधर उधर देखा। बाप का नाम क्या है? सरखाब। जुनैरा ने मज़ीद मालूमात हासिल करनी चाहिए। ब्रैकेट, शायद इतनी देर में पूरा शजरा मालूम हो गया हो। किसके बाप का? नैना ने हैरानी कम और गुस्से से ज़्यादा देखा। आफताब के? ये आफताब कौन है? नैना ठिठक गई। वही जो हमें घूर रहा है, अभी तुम खुद तो कह रही थी। पागल तो नहीं हो गई? मैं इसकी बात कर रही हूँ। नैना ने सरेआम खड़े खड़े ही बगैर आसपास का लिहाज किए उसके सर पे हाथ रखा और झटके से थोड़ी ऊपर उठाई। जुनैरा की आंखों का सूरज की किरणों से बराह रास्त सामना हुआ तो उसकी चुभन से आंखों में आंसू आ गए। वो भुन्ना के रह गई। मर जाओ तुम, अल्लाह करे, सीधी जहन्नुम में जाओ। जुनैरा का जी चाहा कि वो हाथ में पकड़ा पर्स नेहा के सर पे दे मारे। मैं क्यों जाऊं जहन्नुम में? वहाँ तो तुम जाओगी। सुना है तुम्हारे होने वाले दुल्हा वहीं क़याम पजीर हैं। तुम्हारे फराक में गाते हैं, आ जा रे और मेरे दिल बर आ जा। नैना तेज़ी से रोड क्रॉस करने को आगे बढ़ी। रुक जाओ नैना, वो ब्लैक गाड़ी तेज़ी से आ रही है। पीछे से जुनैरा चिल्लाई। अरे आ जाओ ना, इतनी बड़ी गाड़ी के नीचे आना भी ऐन सा आदत है। वो रुकी नहीं। गाड़ी चलाने वाला कोई माहिर ड्राइवर ही था। उसने नेहा को बचाने के लिए गाड़ी फुटपाथ पर चढ़ा दी, वरना नैना ज़रूर लाश में तब्दील हो चुकी होती। गाड़ी वाला फुटपाथ पर से गाड़ी उतार कर वापस पीछे लाया, जहाँ नैना खड़ी अपना सांस और जुनैरा का हवास दुरुस्त कर रही थी। गाड़ी वाले ने उनके करीब आकर गाड़ी रोकी। बरास्ता खिड़की आधे से ज़्यादा बाहर निकल के बोला, मोहतरमा, अगर आपको मरने का इतना ही शौक़ है तो मुझ पर मर जाइए, मेरी गाड़ी के नीचे मरने की क्या ज़रूरत है। वो तो ये कहकर चंपत हो गया। वो दोनों हक्का बक्का खड़ी रह गई। उल्लू का पट्ठा। नैना का गुस्सा लम्हा भर में आसमान पर था। कबूतर का पट्ठा, कव्वे का पट्ठा, शुतुरमुर्ग का पट्ठा। जुनैरा ने भी उर्दू लुगत में काबिल कदर इजाफा किया। मैं खून पी जाती उस शख्स का, उसकी ये हिम्मत कि उसने इतनी बेहुदा बात की मुझसे। नैना अपने ही बस से बाहर हो रही थी। उसी लम्हे पीछे से फटफटाता हुआ रक्षा आया। जुनैरा ने हाथ का इशारा देकर उसे रोका। कहाँ जाना है जी? जहन्नुम में चलोगे? नैना ने चटक के कहा। अरे भाई, हमने शहीद मिल्लत रोड जाना है। जुनैरा ने जल्दी से कहा। 20 रुपये होंगे जी। 20 रुपये? दिमाग तो ठीक है? हराम का पैसा नहीं है हमारे बाप का, और तुम भी हलाल की रोज़ी खाओ। हराम माल से पला हुआ जिस्म जन्नत में नहीं जाएगा। जुनैरा ने तकरीर शुरू कर दी। ये तो रहा शहीद मिल्लत रोड। नैना ने यूं इशारा किया जैसे रोड उसे सामने ही नज़र आ रहा हो, हालांकि वो खुद डिफेंस के इलाके में खड़ी थी। नहीं जी, 20 रुपये ही लूँगा। ऐसा करो, तुम पीछे बैठ जाओ, हम आगे बैठ जाते हैं। तुम हमको 10 रुपये दे देना, हम तुमको 10 रुपये में शहीद मिल्लत रोड पहुँचा देंगे। नैना ने नई तजवीज़ पेश की। रिक्शे वाले ने आंखें फाड़ कर उसे देखा और बोला, आप तशरीफ़ रखिए, मैं मुफ्त पहुंचा देता हूं आपको पागल खाने। ये सुनकर तो नैना बिल्कुल ही आउट हो गई। रिक्शे वाला अपना रिक्शा फटफटाता हुआ 9-2-11 हो गया, मगर नैना उसके बाद काफ़ी देर तक फटफटाती रही। मैं खड़े खड़े थक गई हूँ। जुनैरा ने कुछ देर बाद ऐलान किया, तो बैठ जाओ, और बैठे बैठे थक जाओ तो लेट जाओ सड़क के किनारे। एक तो गर्मी, ऊपर से उसका गुस्सा। नैना झुलस रही थी। इससे तो अच्छा था हम रिक्शे में बैठ जाते, गर्मी से कहीं मेरा इंतकाल ना हो जाए। गर्मी से इंतकाल फरमाना जुनैरा को मंजूर न था।
بے فکر رہو، قبر میں برف کی سلیں رکھوا دوں گی۔ نینا نے برا سا منہ بنایا۔ وہ دیکھو منی بس آ رہی ہے، اس میں چڑھ جاؤ۔ بس اگرچہ بھری ہوئی تھی مگر دونوں بندریاں بنی فٹ بورڈ پر لٹک گئی۔ سٹاپ پر اتر کر پہلے زنیرہ کا گھر تھا، اسے چھوڑ کر نینا تھکے تھکے قدموں سے جلدی جلدی چلتی ہوئی اپنے گھر میں گھس گئی۔ سامنے سے سولت آ رہا تھا، وہ جھومتی جھامتی چل رہی تھی، قدم ایک کہیں پڑ رہا تھا دوسرا کہیں، آنکھ بھی ایک کھلی تھی ایک بند، ایسے میں تصادم کیسے نہ ہوتا۔ ہٹو پرے، سولت نے اسے جھٹکا، تمیز نہیں ہے؟ تمہیں ادھار دے رکھی ہے، وہ بے نیازی سے بولی، اپنے کمرے کی جانب بڑھی۔ ایسے میں تائی اماں کی کرخت آواز سنائی دی، کہاں سے آ رہی ہو؟ جہنم سے، آپ کو کوئی اعتراض؟ وہ زہریلے لہجے میں بولی، بدتمیز گستاخ، یہ سکھایا تم نے؟ تائی اماں دھاڑی، جو کچھ آپ نے سکھایا وہی سکھایا میں نے، وہ گستاخی سے بولی اور اپنے کمرے میں گھس گئی۔ اے سی آن کر کے وہ جوتوں سمیت بستر پہ ڈھہ گئی۔ گرمی، کوفت، غصہ، جھلاہٹ، تلخی سب نے مل کر اس پہ حملہ کر دیا۔ اس کی صبح بھی تائی اماں سے شدید نوعیت کی جنگ ہوئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو بھر بھر آ رہے تھے۔ وہ اس وقت بالکل رونا نہیں چاہ رہی تھی، مگر اس وقت رونا بہت ضروری تھا، اس کے دل پہ بوجھ بڑھ گیا تھا۔ اور جب دل پہ بوجھ بڑھ جائے تو کوئی ایسا ضرور ہو جس سے دل کی بات کہہ کر دل ہلکا کر لیا جائے، مگر شرط یہ ہے کہ کوئی ہمدرد، مخلص اور بے لوث ہو، کم ظرف نہ ہو، اپنا دکھ کسی سے شیئر کرنے کے بعد طمانیت کا احساس ہو، پشیمانی، شرمندگی اور پچھتاووں کا نہیں۔ مگر جب ایسا کوئی میسر نہ ہو تو رونا سب سے مفید نسخہ ہے۔ آنسوؤں میں بہرحال بہت کچھ بہہ جاتا ہے۔ کون اسٹوپڈ کہتا ہے کہ رونا کمزوری کی علامت ہے؟ رونا تو نعمت ہے ان لوگوں کے لیے جو دکھ کا بوجھ لادے لادے پھرتے ہیں۔ کسی ایسے شخص کی تلاش میں جو یہ کہہ دے کہ لاؤ یہ درد کا بوجھ ہمیں دے دو، یا پھر کچھ نہ صحیح تو یہی کہہ دے کتنا بوجھ ہے تم پر، مگر کوئی بات نہیں، وقت گزرنے کے لیے ہے، گزر جائے گا، تھوڑا صبر کر لو، برداشت کر لو، ہمت سے کام لو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ظاہر ہے جب ہم جانتے ہیں کہ کوئی ایسا شخص ہے ہی نہیں تو پھر کیا آنسوؤں کو بہنے کا راستہ دینا عقل مندی نہیں؟ اور نیہا بہت عقل مند تھی، اسی لیے تو پھوٹ پھوٹ کے رو رہی تھی، روئے چلی جا رہی تھی۔ پھر روتے روتے جانے کب اس کی آنکھ لگ گئی، جب سو کر اٹھی تو بالکل فریش تھی۔ وہ بے شک کمزور تھی کہ وہ ایک لڑکی تھی، اور لڑکیاں تو ہوتی ہی کمزور ہیں۔ نیہا بھی کمزور تھی مگر اپنی ذات کے دائرے کے اندر، ورنہ تو وہ بھوکی شیرنی تھی۔ اس کے پاس تلوار نہیں تھی مگر وہ شمشیر زنی جانتی تھی۔ اس کے پاس ڈھال بھی نہیں تھی مگر حفاظت کیسے کی جاتی ہے وہ اچھی طرح جانتی تھی۔ اور وہ جس وقت باورچی خانے میں زمین پر آلتی پالتی مارے بیٹھی، چاروں انگلیاں استعمال کر کے کھیرے کی پتیلی چاٹ رہی تھی، اس وقت وہ وہی نینا تھی جو بلا کی شریر، حاضر جواب، بدتمیز اور منہ پھٹ تھی، اور جو وقت پڑنے پر ٹارزن بھی ثابت ہو سکتی تھی۔ ایمان سے اگر کھیر دنیا میں نہ ہوتی تو میرا دنیا میں آنا بالکل فضول ثابت ہوتا، نیہا نہایت بدتمیزی سے کھیر چاٹتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ اور اگر مجھے پیدا ہونے کے بعد یہ پتہ چلتا کہ کھیر جیسی چیز ابھی تک ایجاد نہ ہوئی ہے تو میں الٹے قدموں دنیا سے چلا جاتا۔ موبی جلدی جلدی منہ چلا رہا تھا کیونکہ نیہا کے کھانے کی رفتار بہت تیز تھی اور وہ اپنے معدے کو کھیر کے بجائے احساس محرومی سے نواز کر وہاں سے نہیں اٹھنا چاہتا تھا۔ باجی میرے لیے بھی بچا دیں، کیا ساری ہی چٹ کر جائیں گی؟ امبر جو باورچی خانے کی سرحد پر کسی بھی بیرونی حملے بریکٹ تائی اماں کے پیش نظر اطلاعی علام بنی کھڑی تھی، دہائی دیتے ہوئے بولی، لو میں نے تمہارا حصہ الگ کر دیا۔ نینا نے آدھی چائے کی چمچی کھیر نکالی اور ایک طرف رکھ دی۔ یہ اتنی ساری کھیر کیا باراتیوں کے لیے رکھی ہے؟ وہ سخت خفا ہو گئی۔ ہاں، جب تمہاری بارات آئے گی نا تو یہ چمچہ ان کی آنکھوں کے سامنے گھما کے ان کا جی للچاؤں گی۔ ایمان سے باجی میں رونا شروع کر دوں گی، وہ بسور کے بولی۔ میری طرف سے اجازت ہے مگر بے آواز پاک فین کی طرح رونا۔ چلو موبی اٹھو، اب تم دروازے میں جم جاؤ، آؤ امبر اب تم آ جاؤ۔ اس نے ڈیوٹی چینج کر دی۔ امی آ رہی ہیں، موبی دبے دبے لہجے میں چیخا۔ یہ کہہ کر وہ سرد سے نکلا اور غائب ہو گیا۔ امبر اتنی دیر میں گھر کے پچھلے حصے کی جانب کھلنے والی کھڑکی کے راستے باہر کود چکی تھی۔ نینا نے جلدی سے پتیلی سنک میں رکھی اور برتن دھونے شروع کر دیے۔ یہاں کیا کر رہی ہو؟ تائی اماں نے خشمگی نگاہوں سے گھورا۔ کھیر دھو رہی ہوں۔ کیا؟ ان کی سمجھ میں خاک نہ آیا۔ برتن کھا رہی ہوں۔ ہیں؟ لا حول ولا قوت، برتن دھو رہی ہوں، کیا دیکھ نہیں رہی آپ؟
خیریت تو ہے، بڑی شرافت کا ثبوت دے رہی ہو۔ وہ تنزیہ گویا ہوں، میں ہوں ہی بہت اچھی، یہ آپ کا قصور ہے کہ آپ کو بری لگتی ہوں، مگر اس میں آپ کا بھی قصور نہیں ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا، انسان جیسا خود ہوتا ہے ویسے ہی دوسروں کو سمجھ لیتا ہے۔ جیسے میں آپ کو اچھا سمجھتی ہوں مگر آپ مجھے۔ اس نے جان بوجھ کے جملہ ادھورا چھوڑا اور دھیرے سے ہنس دی۔ اس کی ہنسی ان کو سر سے پیر تک جلا گئی۔ وہ اس کو حسب معمول، حسب عادت، حسب توفیق بکتی جھکتی باہر چلی گئی۔ اب بھلا بتاؤ کہ اس میں نینا الوی کا کیا قصور تھا کہ اس کے ابو عتیق الوی نے تائی اماں سے منگنی توڑ کر اپنی کلاس فیلو سے شادی کا اعلان کر دیا تھا۔ اپنی ماں کے 500 جوتے کھانے کے بعد بھی ان کے سر سے لو گھوسٹ نہیں اترا تھا۔ مجبوراً دادی اماں اپنے بیٹے کے عشق کو شادی جیسا مہذب نام دینے پر مجبور ہو گئی تھی، اور شائستہ بیگم بریکٹ تائی اماں کو کس حکیم نے مشورہ دیا تھا کہ اپنے منگیتر کی محبت میں اس حد تک مبتلا ہو جائیں کہ اسے اپنا دین ایمان سمجھ بیٹھے؟ کیا شریعت منگیتر کے عشق میں گرفتار ہونے کی اجازت دیتی ہے؟ کیا منگیتر نامحرم نہیں ہوتے؟ بریکٹ لو جی، اگر نامحرم نہ ہوں تو منگیتر ہی کیوں ہوں؟ کیا منگیتر غیر مرد نہیں ہوتے؟ شرعی لحاظ سے اتنے غیر جتنا سڑک پہ گزرنے والا کوئی بھی اجنبی شخص، اور ایک غیر مرد سے محبت، اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا وہ مذہبی اور اخلاقی جرم کی مرتکب نہ ہوئی تھیں؟ کیا شوہر اور منگیتر میں کوئی فرق نہیں ہوتا؟ اگر کوئی فرق نہیں ہے تو پھر نکاح کیوں ضروری ہے؟ کیا ضرورت ہے نکاح کرنے کی؟ بس ادھر منگنے کی اور ادھر۔ دل نادا کی زباں سختی سے بند ہو، شعور کی آنکھیں کھلی ہوئی ہوں، جذبات کی لگام اپنے ہاتھ میں ہو اور گناہ اور ثواب کے درمیان کی نہایت باریک لکیر واضح نظر آ رہی ہو، تو عقل میں یہ بات خود بخود آ جاتی ہے کہ شوہر بہت کچھ ڈیزرو کرتا ہے اور منگیتر کچھ بھی نہیں۔ چلو مان لیا کہ چاہنا اور چاہے جانا انسان کی فطرت ہے، اس سے انکار بھی ناممکن ہے اور فرار بھی ناممکن، مگر ایسے فطرت کے تقاضوں کا کیا کرنا جو عزت نفس پر بار بن جائیں، جو شرمندہ ہونے پر مجبور کر دیں، دنیا والوں کے سامنے اور قیامت کے دن خدا کے سامنے۔ لعنت ہے ایسے جذبات پر 1000 بار، لاکھ بار، کروڑ بار، بار بار۔ پھر عقل و شعور رکھنے والی شائستہ بیگم کیسے اپنے منگیتر عتیق الوی میں اس حد تک انوالو ہو گئیں کہ منگنی ٹوٹنے کے اعلان پر انہوں نے خودکشی کرنے کی کوشش کی؟ کیا اس میں بھی نینا الوی کا قصور تھا؟ اور سچی بات یہ ہے کہ شائستہ بیگم عتیق الوی سے شادی نہ ہونے سے قطعی خسارے میں نہ رہیں۔ دادی اماں کی بہو تو وہ بن ہی گئیں، عتیق الوی کی دلہن بن کر نہ صحیح، لئیک الوی کی دلہن بن کر ہی صحیح۔ لئیک الوی، ہاں، نہایت ہی دبو قسم کے آدمی، اول درجے کے بزدل، کم ہمت۔ اماں کہتی دھوبن سے شادی کر لیتے۔ اماں کہتی جمعدارنی سے شادی کر لیتے۔ اماں کہتی منشی خیر الدین کی تیسری بیوی کو لے آ، منشی خیر الدین کی گردن پہ چھری رکھ کر طلاق دلواتے اور شادی کر لیتے، بغیر اس بات کی ہوا منہ سے نکالے کہ وہ در حقیقت اپنی چچا ذات سے شادی کرنا چاہتے ہیں۔ شائستہ بیگم کے حاکمانہ مزاج کو جب لئیک الوی کا جی حضور مزاج ملا تو جذبات کی قدرے تسکین ہوئی۔ بے شک ساحل ملنے کی امید تو نہ رہی تھی، مگر ایک مضبوط کشتی ضرور ہاتھ آ گئی تھی کہ جب جی چاہا جہاں چاہا اس کا رخ موڑ دیا۔ پھر جب نینا کی امی اس کو جنم دینے کے بعد فوت ہو گئیں تو کیا اس میں بھی نینا الوی کا قصور تھا؟ ابو جان کے لیے نینا کو سنبھالنا کتنا مشکل ہو گیا تھا۔ وہ ننھی نینا کو بازوؤں میں اٹھائے اپنی ماں کے پاس آئے، جہاں ماں سے پہلے شائستہ بیگم نے بھاوچ کے روپ میں ان کا سامنا کیا۔ اپنی ماں کی گود میں اپنی بچی کو دیتے ہوئے عتیق الوی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ماں بیٹے کے دکھ پر تڑپ تڑپ کر رو دی، مگر کیا کرتی، خود بھی مجبوری کی زنجیروں میں جکڑی ہوئی تھی۔ نازک مزاج بہو نے ان کو کھلونا بنا کے رکھ دیا تھا۔ خر دماغ بھتیجی صاحبہ نے ان کے 14 تو کیا سارے ہی طبق روشن فرما دیے تھے۔ کون سا دکھ تھا جو دادی اماں کو نہیں چاٹ رہا تھا؟ سب سے بڑا بیٹا فائق الوی، جو محاذ جنگ پر اپنی بہادری کا ثبوت دینے گیا تو واپس ہی نہیں آیا اور ہمیشہ کا انتظار دے گیا۔ اپنی جوان بیوہ کو جو اپنے اکلوتے بیٹے سوار کو سینے سے لگائے کسی بے جان مورتی کی طرح گھر میں کبھی ادھر کھڑی نظر آتی تو کبھی ادھر کھڑی نظر آتی۔ پھر لئیک الوی اور ان کی نالائق بیگم، پھر عتیق الوی جو ایک بچی کے باپ بن کر اسے سائے ملانے کی کوشش کر رہے تھے، اور سب سے چھوٹے شفاعت الوی کہ وہ بھی اللہ میاں سے وعدہ کر کے چلے تھے کہ جلد ہی دوبارہ آپ سے ملوں گا،
مگر اکیلا نہیں، بیوی کو بھی ساتھ لاؤں گا۔ خود تو دونوں میاں بیوی ٹریفک کے حادثے میں دنیا سے سدھارے، مگر اپنے بچوں سولت اور عنبر کو نہیں لے کے گئے۔ پھر جب اتنے دکھ تھے تو دادی اماں کیسے نہ دل کی مریض بنتی، اپنے دل کی بات کس سے کہتی؟ کیا شائستہ بیگم سے جو ان کو خاطر ہی میں نہ لاتی تھیں؟ ہاں البتہ کبھی جو ان کی اکلوتی بیٹی آ جاتی تو اسے اپنے گھر میں آسودہ دیکھ کر آسودہ ہو جاتی، اور جب عتیق الوی نے دوسری شادی کر لی تو کیا اس میں بھی نینا الوی کا قصور تھا؟ عتیق الوی نے سخت مجبوری کے تحت دوسری شادی کی۔ انسان کی کتنی ضروریات ہوتی ہیں، کھانا پکانا، کپڑا، دکھ سکھ، بیماری۔ اکیلے رہ کر اتنی مصیبتوں کا مقابلہ کرنا خاصا مشکل تھا۔ پتہ نہیں وہ کون سی مجبوری تھی جو اتنی ساری مجبوریوں کے پیچھے بآسانی چھپ گئی، اور عتیق الوی پھر سے بیوی والے اور جلد ہی بال بچوں والے ہو گئے۔ پھر جٹ پٹ ہی امریکہ سے دھار گئے اور اپنی نئی بیگم کی ہدایات کے پیش نظر نینا کو اپنی ماں کے پاس ہی چھوڑ گئے۔ کیا اس میں بھی نینا الوی کا قصور تھا؟ دادی اماں پر دکھوں کی نہ رکنے والی برسات تب شروع ہوئی جب شائستہ بیگم نے ان کو اور باقی سارے کچرے کو گھر سے نکال باہر کیا۔ دادی اماں اپنی بڑی بہو زوار، نینا، سولت اور عنبر کو لے کر ایک چھوٹے سے مکان میں چلی آئیں۔ عتیق الوی کو جب اطلاع ملی تو امریکہ سے چھلانگیں مارتے آئے۔ بڑے بھائی اور بھاوج کی خوب خبر لی۔ سنا تھا کہ بھابھی سے اس شدید نوعیت کی تلخ کلامی ہوئی کہ عتیق الوی کا ہاتھ شائستہ بیگم پر اٹھتے اٹھتے رہ گیا۔ کیا اس میں بھی نینا الوی کا قصور تھا؟ عتیق الوی کی اپنی مالی پوزیشن بھی کافی مستحکم تھی اور باپ کی طرف سے وراثت اچھی خاصی ملی تھی۔ انہوں نے اپنی ماں کو جو عالیشان مکان خرید کر دیا، اس میں عقل مندی کے تقاضے کے تحت کچھ رقم اپنے بڑے بھائی کی ملائی اور کچھ چھوٹے بھائی کی ملائی، تاکہ نینا، زوار، سولت، عنبر چاروں کا اس پر حق رہے اور کسی کو کوئی بے دخل نہ کر سکے۔ اپنی ماں کو ایک چھت دینے اور بیٹی کے مستقبل کو مالی طور پر مضبوط کرنے کے بعد وہ پھر امریکہ سے دھار گئے اپنی بیوی بچوں کے پاس۔ پھر یوں ہوا کہ برے وقت نے لئیک احمد پر دھاوا بول دیا۔ ان کو کاروبار میں اس قدر خسارہ ہوا کہ دیوالیہ ہو گئے۔ جب کوئی نظر نہ آیا تو ماں نظر آئی۔ انہوں نے دوبارہ اپنی ماں کے سائے میں آنے کی خواہش ظاہر کی۔ اس دنیا میں کوئی چیز اتنی وسیع اور گہری نہیں ہوتی جتنا ماں کا دل ہوتا ہے۔ دادی اماں نے کھلے دل سے معاف کر دیا۔ شائستہ بیگم رومانہ، نغمانہ اور موبی کو لے کر اس گھر میں آ گئی جس پر در حقیقت ان کا کوئی حق نہ تھا۔ شروع میں ٹھیک ٹھاک رہیں مگر پھر جلد ہی اپنی اصلیت پہ آ گئیں۔ نینا سے تو ان کو سب سے زیادہ پرخاش تھی۔ یہ بات شروع میں نینا کی سمجھ میں بالکل نہیں آئی کہ ایسا کیوں ہے، تائی اماں اس کو اتنا کیوں مارتی ہیں، چاہے کوئی بات ہو تب بھی اور کوئی بات نہ ہو تب بھی۔ کیا وہ اس لیے پٹتی ہے کہ اس کے امی ابو نہیں ہیں؟ اس کا ننھا ذہن سوچتا، یہ تو کوئی بات نہ ہوئی، عنبر کے بھی تو امی ابو نہیں ہیں، اس کو تو کچھ نہیں کہتی۔ تختہ مشق بننے کے بعد وہ ہمیشہ دادی اماں کی گود میں چھپ کے روتی۔ دادی اماں کچھ نہیں کر سکتی تھی ماں سوائے اس کے کہ خود بھی اس کے ساتھ مل کے روتی، سو وہ یہی کیا کرتی تھی۔ وہ چھٹی کلاس میں تھی جب دادی اماں کا انتقال ہو گیا۔ کتنا روئی تھی وہ، زمین آسمان آنسوؤں میں بہا دیے تھے۔ اب اس کا کوئی سہارا نہ رہا تھا، کوئی پرسان حال نہ رہا تھا، مگر تائی اماں بریکٹ زوار کی امی کو اس پہ رحم آ گیا۔ انہوں نے دادی اماں کی جگہ سنبھال لی، اس کو اپنی محبت بھری آغوش میں لے لیا، اس کے بہتے ہوئے اشکوں کو اپنی محبت اور ہمدردی کے رومال سے پوंچھنا شروع کر دیا۔ یوں زوار اور نینا کے درمیان غیر محسوس طور پر نفرت کی بنیاد پڑ گئی، اس لیے کہ حساس زوار اور سب کچھ برداشت کر سکتا تھا مگر اپنے اور امی کے درمیان کسی تیسرے وجود کو گوارا نہیں کر سکتا تھا۔ تائی جان اس کو لاکھ سمجھاتی مگر اس کے اور نینا کے درمیان خلیج بڑھتی گئی۔ وہ غیر شعوری طور پر اس سے کھار کھانے لگا۔ جب وہ میٹرک کی طالبہ تھی تو تائی جان کا بھی انتقال ہو گیا۔ اس دن اس کو صحیح معنوں میں احساس ہوا کہ اب کوئی نہیں رہا جو جابر حکمران کے سامنے کلمہ حق کہہ سکے۔ اس نے سارے گھر کا جائزہ لیا۔ تایا ابا، وہ تائی اماں کے عتاب سے اپنے آپ کو نہیں بچا سکے، اسے کیا بچائیں گے؟ زوار، اس سے تو نینا کی سر جنگ چل رہی تھی۔ سولت، وہ اگرچہ اس کا ہمدرد تھا مگر تائی اماں کے سامنے وہ بھی نہیں بولتا تھا۔ عنبر تو خیر کسی گنتی میں نہیں تھی، چھوٹی تھی۔ رہی تائی اماں کی اپنی اولاد تو نغمانہ اور رومانہ اگرچہ اپنی ماں کے سخت دباؤ میں تھی مگر پھر بھی وہ اس کو مظلوموں کی قوم کا فرد سمجھتی تھی، مگر بولنے کی دونوں میں جرأت نہ تھی، اور موبی تو خیر بہت ہی چھوٹا تھا، تو گویا اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی ایسا نہیں ہے جسے وہ اپنی پناہ گاہ سمجھ سکے۔ اور پھر اس نے دادی اماں اور تائی اماں کی جگہ خود سنبھال لی۔ اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ اپنی حفاظت خود کرے گی۔ وہ کوئی بچہ نہیں رہی تھی، شعور کی منزلوں کی جانب تیزی سے بڑھ رہی تھی۔
زندگی خدا کی دی ہوئی نعمت ہے، جینا اس کا حق تھا اور کسی کو کوئی حق نہیں تھا کہ اس کی زندگی اجیرن کر دے۔ حالانکہ اس سے پہلے وہ اپنے مرنے کی کئی بار دعائیں مانگ چکی تھی، مگر اب اس نے سوچ لیا کہ وہ جیے گی اور بڑے دھڑلے سے جیے گی۔ یہ سب کچھ سوچ کر وہ بڑی آسودہ اور مطمئن ہو گئی۔ بات بے بات پٹنے والی، ہزاروں جھڑکیاں سننے والی، سارا سارا دن گھر کے کاموں میں جوتی رہنے والی کمزور ڈرپوک نینا نے ایک سرکش، ضدی، بدتمیز، نڈر اور بے خوف لڑکی کا روپ دھار لیا۔ تائی اماں اس دن ہکا بکا رہ گئی جب نینا سے پلیٹ گر کے ٹوٹ گئی۔ حسب عادت ان کا ہاتھ اس کی خیریت دریافت کرنے کے لیے بڑھا۔ نینا جانتی تھی کہ تائی اماں کا رد عمل کیا ہوگا۔ اس نے سختی سے ان کا ہاتھ پکڑ لیا اور بڑی نرمی سے بولی، تائی اماں اپنے ہاتھ قابو میں رکھا کریں، بہت آؤٹ آف کنٹرول ہیں۔ تائی اماں ایک لہجے کو بھونچکا کے رہ گئیں، مگر پھر جو بے بھاؤ کی سنائی تو اس نے بھی ترکی بترکی خوب جواب دیے، ایک کی 10 سنائی۔ تائی اماں کے تو ہوش اڑ گئے، بھلا اس کو زبان کیسے مل گئی تھی؟ کتنی خوشی محسوس ہو رہی تھی اس کو، دل کو کیسی طمانینت ہوئی تھی۔ اب وہ ہرگز تائی اماں سے نہیں ڈرے گی اور نہ ہی دبے گی، بس اپنی منمانی کرے گی، اس نے سوچ لیا تھا۔ مگر رات کے محیب سناٹوں میں جب وہ سونے کے لیے بستر پہ لیٹی تو اس کو عجیب سی بے چینی نے آ گھیرا۔ جس نوعیت کا آج اس نے مظاہرہ کیا تھا وہ اس کی فطرت کے قطعی برخلاف تھا۔ وہ ایسی ہرگز نہیں تھی، وہ تو بہت تمیز دار، با ادب اور لحاظ والی تھی۔ تائی اماں، آپ نے مجھ سے میرا اپنا آپ چھین کر اچھا نہیں کیا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ اسے یوں تائی اماں کو تڑ تڑ جواب دینا بالکل اچھا نہیں لگا۔ وقتی طور پر اس کو آسودگی ضرور محسوس ہوئی تھی، مگر اب وہ احساس جرم کا شکار ہو رہی تھی۔ مگر ذات کا یہ رخ اس کی ضرورت بن گیا تھا، وہ ایسا کرنے پر مجبور تھی۔ اس کا نفس چٹک گیا تھا، اسے عزت نفس کے معنی سمجھ میں آنے لگے تھے۔ اس کی معصوم آنسو بھری آنکھوں میں اس دن کا منظر اتر آیا جب تایا ابا نیا ٹی سیٹ لائے تھے۔ نیا ٹی سیٹ لائے تھے۔ وہ مہمانوں کے لیے چائے بنا کر اندر لے جا رہی تھی کہ موبی جو 3 پہیوں والی سائیکل سارے صحن میں دوڑاتا پھر رہا تھا اس سے آ ٹکرایا۔ اس نے سنبھلنے کی بہت کوشش کی مگر کیتلی پھر بھی جام شہادت نوش کر گئی۔ وہ بری طرح لرز گئی، اس پر کپ کپی طاری ہو گئی۔ کیتلی ٹوٹنے کی آواز سن کر تائی اماں بوتل کے جن کی طرح آن موجود ہوئیں۔ اپنے نئی ٹی سیٹ کا یہ حشر دیکھ کر ان کو تو اختلاج قلب ہونے لگا۔ وہ اتنا بڑا صدمہ برداشت نہ کر سکیں، اور پھر کیسی 4 چوٹ کی مار لگائی تھی انہوں نے۔ نینا کو روئی کی طرح دھنک ڈالا تھا۔ وہ معصوم سر جھکائے پٹتی رہی اور روتی رہی۔ اس کا نچلا ہونٹ پھٹ گیا تھا، خون کی لکیر بہتی ہوئی گردن تک آ گئی تھی۔ تائی اماں کی ہاتھوں کے ساتھ زبان بھی چل رہی تھی، اول فول بکے جا رہی تھی۔ صرف نام کی شائستہ تھیں، ورنہ غیر شائستہ زبان استعمال کرنے میں ان کو خوب ملکہ حاصل تھی۔ چھانٹ چھانٹ کر مغلظات بکے جا رہی تھی۔ پھر انہوں نے اس کو اس بری طرح دھکا دیا کہ وہ صحن میں پڑے تخت سے جا ٹکرائی۔ اس کا کونا اس کے ماتھے پہ لگا۔ خون کا ایک اور فوارہ چھوٹ گیا، پر اس ظالم عورت کو پھر بھی رحم نہ آیا۔ اس کو اٹھا کے اس کے کمرے میں بند کر دیا اور باہر سے تالا لگا دیا۔ کتنی ہی دیر وہ بے حس و حرکت زمین پہ پڑی رہی۔ سارا جسم بری طرح دکھ رہا تھا، حلق الگ سوکھ رہا تھا، روتے روتے آنسو بھی خشک ہو گئے تھے۔ بڑی دیر بعد وہ دھیرے سے اٹھی اور بستر پہ ڈھہ گئی۔ آنسو پھر اس کی آنکھوں سے جاری تھے، وہ روتی رہی۔ روتے سسکتے وہ سو گئی۔ اس کی جب آنکھ کھلی تو 3 بج رہے تھے۔ وہ بھوکی پیاسی تھی، اس نے صبح ناشتہ بھی کیا تھا تو مار کی صورت۔ کمرے کا دروازہ اسی طرح باہر سے بند تھا۔ وہ یوں ہی پڑی رہی کہ دفعتاً کھڑکی پر انگلی سے دستک ہوئی۔ اس نے چونک کر کھڑکی کی طرف دیکھا۔ باجی، کھڑکی کھولیں جلدی سے، اسے تائی اماں کی چھوٹی بیٹی رومی کی عزلت بھری آواز سنائی دی۔ غیر ارادی طور پر نینا اٹھی، پردہ ہٹا کے کھڑکی کھولی۔ رومی باہر دودھ کا گلاس لیے کھڑی تھی۔ جلدی سے پکڑیں ورنہ امی آ جائیں گی۔ خود رومی پر لرزہ طاری تھا۔ باجی، خدا کے لیے مجھے امی جان کے جوتے پڑ جائیں گے، وہ اسے تذبذب میں دیکھ کر منت بھرے لہجے میں بولی۔ نینا نے ہاتھ آگے بڑھایا۔ گرل میں رومی نے اس کو دودھ کا گلاس اور بسکٹ دیے اور چھوٹا سا پرچہ بھی تھمایا، اور یہ جا وہ جا۔ نینا نے کھڑکی بند کر دی۔ پرچہ کھول کر دیکھا، رومی نے لکھا تھا، باجی، میں صبح سے اس موقع کی تلاش میں تھی کہ آپ کو کچھ کھانے پینے کو دے آؤں، مگر امی جان کے سامنے ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ ابھی وہ ٹیلی فون پر کسی سے بات کر رہی ہیں تو میں یہ آپ کے لیے لائی ہوں۔
باجی امی نے آپ کو بہت مارا، مجھے اس کا بہت دکھ ہے، میں ان کے سامنے تو کچھ نہیں بول سکتی، وہ میری جان کو آ جائیں گی، مجبور ہوں، آپ کو ان کے عتاب سے نہیں بچا سکتی مگر آپ سے ہمدردی اور محبت کا اظہار تو کر سکتی ہوں۔ امی نے اگر دروازہ نہ کھولا تو رات کو جب سب سو جائیں گے میں دروازہ کھول دوں گی اور آپ کے لیے کھانا بھی لے آؤں گی، آپ کے زخم کی مرہم پٹی بھی کر دوں گی، سوئیے گا نہیں، میرا انتظار کیجیے گا۔ رومی۔ نینا نے ایک لمحے دودھ کے گلاس کو دیکھا اور تصور کیا کہ اگر رومی کی اس حرکت کا تائی اماں کو پتہ چل جائے تو وہ اس کا کیا حشر کریں گی۔ ان سے کوئی بعید نہ تھا کہ وہ اس کو الٹا لٹکا دیتی۔ یہ تصور آتے ہی اس کو جھرجھری سی آ گئی، خود اپنی پٹائی کا منظر بھی آنکھوں میں گھوم گیا۔ اس نے جلدی سے بسکٹ کھا کر دودھ پی لیا، گلاس چھپا کر وہ پھر بستر پہ لیٹ گئی اور رومی کے بارے میں سوچنے لگی۔ رومی فطرتاً ایک نرم دل لڑکی تھی، وہ نینا کے لیے ہمدردی رکھتی تھی، اس کا نینا کو احساس تھا، مگر آج رومی کے اس سلوک نے اس کے دل میں بڑی جگہ پیدا کر دی تھی۔ اس نے لکھا تھا کہ وہ مرہم پٹی کرنے آئے گی، اسے نہیں معلوم کہ مرہم تو وہ بہرحال رکھ چکی ہے۔ تھوڑی دیر بعد نینا کے باہر سے دروازہ کھولنے کی آواز آئی، گویا وہ آزاد کر دی گئی تھی، مگر پھر بھی نینا باہر نہیں نکلی۔ رات 10 بجے کے قریب رومی کھانے کی ٹرے اٹھائے اس کے کمرے میں آ گئی اور دروازہ اندر سے لاک کر دیا۔ رومی، تم کیوں آئی ہو؟ تائی اماں کو علم ہو گیا تو تم کو چھوڑیں گی نہیں۔ فکر نہ کریں، سب لوگ سونے کے لیے اپنے کمروں میں جا چکے ہیں۔ اس نے ٹرے اس کے سامنے رکھی۔ نینا چپ چاپ ٹرے کو تکے گئی۔ آپ ناراض ہیں مجھ سے؟ وہ تھوڑا سا آگے کو جھک کے بولی۔ نہیں، میں بھلا تم سے ناراض کیوں ہونے لگی؟ میں آپ سے شرمندہ ہوں۔ رومی اس کی آنکھوں میں آنسو چمکتے دیکھ چکی تھی۔ تم کیوں شرمندہ ہو؟ تم نے کیا کیا ہے؟ امی آپ کو خواہ مخواہ اتنا مارتی ہیں، ان کو ذرا رحم نہیں آتا؟ مجھے سخت غصہ آتا ہے ان پہ، مگر میں کیا کروں؟ آپ کو پتہ ہے میری خود ان کے سامنے بولتی بند ہو جاتی ہے، ہاتھ پاؤں ڈھیلے پڑ جاتے ہیں، دل بند ہو جاتا ہے۔ مجھے یقین واثق ہے کہ ہمارے ننیال میں کوئی جلاد گزرا ہوگا جس کا اثر امی پہ پڑ گیا ہے۔ نینا کے چہرے پر نہ چاہتے ہوئے بھی مسکراہٹ آ گئی۔ اس کو مسکراتے دیکھ کر رومی کو قدرے اطمینان ہوا۔ کھانا کھا لیں؟ نہیں، میں نہیں کھاؤں گی، اس نے صاف انکار کر دیا۔ میں اپنے حصے کا کھانا نکال کے لائی ہوں، امی نے تو آپ کے لیے روٹی نہیں پکوائی، میں نے جان بوجھ کر نہیں کھایا کہ آپ کھا لیں گی۔ پلیز آپ میرا خلوص مت ٹھکرائیں، اگر تم نے نہیں کھایا تو پھر تم ہی کھاؤ۔ نینا نے اس کے آگے ٹرے کھسکائی۔ اوفو بھائی، آپ کھائیں یا میں کھاؤں، بات ایک ہی ہے۔ وہ کچھ جھنجھلائی، کچھ مسکرائی۔ نینا اس کے خلوص کے آگے جھک گئی، خاموشی سے کھانے لگی۔ رومی نے اس کے ماتھے پر دوا لگا دی۔ اب میں جاؤں؟ اس نے معصومیت سے پوچھا۔ میں نے ابھی تک اسکول کا کام نہیں کیا، لاؤ میں کر دوں؟ نینا نے آفر کی۔ نا بابا، پہلے بھی آپ نے میرا میتھس کا کام کر دیا تھا، تم اس کو پتہ چل گیا تھا، مجھے اسکیل پڑ گئے تھے، میں خود کر لوں گی۔ وہ کمرے سے باہر نکل گئی۔ پچھلی بات اس کے ذہن میں کیا آئی، اس کے اعصاب ایک بار پھر شدت سے تن گئے۔ میں وہی کروں گی جو میں نے آج کیا ہے۔ اس نے تکیے پر مکہ مارا۔ میں ہمیشہ ہی ایسے کروں گی اب۔ 2-3 دن تک تو تائی اماں نے اس کے مزاج درست کرنے کی کوشش کی، مگر نینا کی مسلسل اکڑ اور بدتمیزی دیکھ کر ان کو یقین ہو گیا کہ اس کے حواس پر کوئی جناتی بسیرا ہو گیا ہے۔ نینا نے خود کو کیا مضبوط کیا، گھر کے لوگ بھی اس کی حمایت میں بولنے لگے۔ نغمہ دبے دبے لفظوں میں ماں کو سمجھانے لگی، رومی بھی ان سے الجھنے لگی اور سولت تو کھلم کھلا اس کی حمایت کرنے لگا۔ زوار کو تو اس سے کیا گھر میں کسی سے بھی دلچسپی نہیں تھی، لہٰذا اس کی بات تو جانے دو۔ نینا کے اتنے سارے چمچے اچانک پیدا ہو گئے تھے۔ تائی اماں کو اپنی شکست کا احساس ہونے لگا، مگر خیر اب باشکاف الفاظ میں تو اپنے شکست کا اعلان کرنے سے رہیں۔ خاموشی سے پسپائی کی جانب بڑھنے لگی، مگر لفظوں کے جوتے مارنے پھر بھی نہ چھوڑے۔ موقع تاک کر شروع ہو جاتی، جلے دل کے پھپھولے خوب پھٹ پھٹ کے پھوڑتی۔ نینا نے بھی خوب پرپرزے نکالے تھے، ہر وہ کام کرتی جو ان کا کلیجہ پھونکنے کو کافی تھا۔ وہ کہتی ہاں، یہ کہتی نہ، وہ کہتی نہ، یہ کہتی ہاں۔ اس پر متضاد انہی دنوں اس کی اکلوتی پھپھی کے میاں کا قطر سے کراچی ٹرانسفر ہو گیا تھا۔ انہوں نے نینا کے گھر کے قریب ہی مکان لے لیا۔ تائی اماں پھپھی جان کو ایک آنکھ نہیں بھاتی تھی اور تائی اماں بھی نند کو گند سمجھتی تھی۔ ان لوگوں کے آنے سے نینا کو اور سہارا ہو گیا، اس کی پوزیشن کچھ اور بھی مضبوط ہو گئی۔ اس کی پھپھی زاد بہن زنیرہ اس سے جلد ہی بے تکلف ہو گئی تھی۔ اس نے تائی اماں کے مظالم کی داستان زنیرہ کو سنائی تھی۔ زنیرہ بیچاری پہلے ہی پگھلے ہوئے دل کی مالک تھی،
اس نے نینا کی محبت میں نادیدہ اشک خوب بالٹی بھر بھر کے بہائے. 2 دفعہ گش کھانے کا ناکام مظاہرہ بھی کیا. نینا کو تمغہ جرت اور بہادری زندگی میں اور بعد از مرگ دونوں عطا کر دیے. اپنی ممانی کو پتہ نہیں کیا لکھا ہوا کا خطاب دینے کے بعد اس نے اعلان کیا کہ وہ اس جہاد میں نینا کا بھرپور ساتھ دے گی. ویسے تو اس کا دماغ زیادہ کام نہیں کرتا تھا، بلکہ زیادہ کیا اکثر تو بالکل بھی کام نہیں کرتا تھا، مگر خیر جتنا بھی اس کے سر میں بھوسا بھرا ہوا تھا اسی کو کام میں لا کر وہ تائی اماں کو چڑھانے کے نت نئے گن نینا کو بتاتی اور نینا اس کی ترکیبوں کی نوک پلک سنوار کر خود بھی دھڑلے سے تائی اماں کے سر پہ ناچتی اور ان کو بھی نچاتی. فون کی گھنٹی مسلسل بج رہی تھی مگر نینا بھی بہری بنی صوفے پہ پڑی افسانہ پڑھ رہی تھی. فون بھی کسی ڈھیٹ بے غیرت کا تھا. گھنٹی مسلسل بجے جا رہی تھی. نینا نے جھلا کر رسالہ صوفے پہ پٹکا اور خود بھی پاؤں پٹکتی ہوئی فون تک آئی. کھا جانے والی نظروں سے فون کو گھورتے ہوئے اس نے ریسیور اٹھا لیا. ہیلو، جتنی جلدی ممکن ہو سکے آ جاؤ، میں عنقریب فوت ہونے والی ہوں. زنیرہ کی آواز فون پہ ابھری. ادھر تم مر رہی ہو اور ادھر میرے افسانے کے ہیرو کو بلڈ کینسر ہو گیا ہے. وہ مجھے اور اپنی ہیروئن کو داغے مفارقت دے کے جا رہا ہے. میں اس کو بچاؤں یا تم کو بچاؤں؟ نینا کا دل افسانے کے ہیرو کی محبت میں بھر بھر آ رہا تھا. بریکٹ بیچارہ ہیرو، اس کو بھی بلڈ کینسر ہونا تھا. کوئی چھوٹی موٹی بیماری نہیں ہو سکتی تھی، نزلہ کھانسی زکام. جہنم میں جائے تمہارا ہیرو، بس تم جلدی سے آ جاؤ. ہرگز نہیں، جب تک میرے افسانے کے ہیرو کا 40واں نہیں ہو جاتا میں تمہارے گھر نہیں آؤں گی. اس نے فون بند کر دیا. 15 منٹ بعد اس کے افسانے کے ہیرو کا 40واں تو کیا برسی بھی ہو گئی. ہیروئن کے باپ نے پکڑ کر اپنی بیٹی کی شادی کسی اور سے کر دی. ہیروئن خوشی خوشی 2 بچوں کی ماں بن کر لندن کو سدھاری تو نینا بھی زنیرہ کے گھر سدھار گئی. زنیرہ اپنے بستر پہ بیٹھی گھٹنوں میں سر دیے دائیں بائیں پینڈولم کی طرح ہل رہی تھی. نینا کچھ دیر اس کو دیکھتی رہی، پھر جھلا کے بولی، بس کرو، تم کو چکراتے دیکھ کے مجھے چکر آ رہے ہیں. زنیرہ پہ کوئی اثر نہیں ہوا، وہ پینڈولم کی طرح ہنوز بنی رہی. مر جاؤ تم. نینا کو غصہ آ گیا. وہ کھڑکی کی چوکھٹ پر اچھک کے بیٹھ گئی اور باہر لان میں دیکھنے لگی. گاہے بگاہے ایک نظر زنیرہ پر بھی ڈال دیتی. نینا ایک بات تو بتاؤ. پینڈولم ہلنا بند ہو گیا اور سر بھی گھٹنوں کی قید سے آزاد ہو گیا. ایک شخص جس سے تم پہلے کبھی نہ ملی ہو، اس کو پہلی بار دیکھا ہو، اس کی گاڑی میں تم محض 5 منٹ کے لیے بیٹھو، نہ سلام کرو نہ کلام کرو، لعنت بھیجنا بھی گوارا نہ کرو. دوسرے دن وہ اپنے باپ کو لے کے تمہارے باپ کے پاس آ جائے کہ مجھے اس سے شادی کرنی ہے، تو کیا راضی ہو جاؤ گی؟ ہائے دلہا بھائی آئے تھے کیا؟ نینا مارے ایکسائٹمنٹ کے کھڑکی سے نیچے گر پڑی، لپک جھپک اٹھی اور زنیرہ کے پاس آ کر خوشی خوشی بولی. سارا ایکسائٹمنٹ دھرا کا دھرا رہ گیا جب زنیرہ نے غصے کے مارے قریب پڑی ڈکشنری اٹھا کے پوری قوت سے اس کے سر پہ دے ماری. نینا صاحبہ کے سر میں جتنا بھوسا بھرا تھا وہ خود بخود گرائنڈ ہو گیا. آنکھوں کے آگے لال پیلا ہرا نیلا خدا جانے کس کس رنگ میں کیا کیا ناچ گیا. وہ سر پکڑ کے بیٹھ گئی. ہائے کیا زور سے لگ گئی. زنیرہ اس پہ جھکی. نہیں، آپ نے تو بڑے پیار سے مارا تھا، اور مارا بھی تو پھول تھا، بھلا پھولوں سے بھی چوٹیں لگتی ہیں. وہ جل کے بولی. سوری بہن. اس نے نینا کا سر بہلانے کی کوشش کی تو اس نے ہاتھ جھٹک دیا. ہاتھ مت لگانا مجھے. اس نے سر تھام لیا. کمرے میں رکھی چیزیں ابھی تک آگے پیچھے اوپر نیچے ہو رہی تھی. حواس ٹھکانے آئی تو اس نے نظریں اٹھا کر زنیرہ کو دیکھا جو معصوم سی شکل بنائے اسے دیکھ رہی تھی. وہ ہنس پڑی اور اس کے کٹے ہوئے بالوں کی ایک لٹ انگلی پہ لپیٹ کر کھینچتے ہوئے بولی، کیا مسئلہ ہو گیا ہے تمہارے ساتھ؟ کیوں اس قدر پریشان ہو؟ ڈیڈی کے دوست ہیں، ان کا ایک بیٹا ہے. بس ایک ہی ہے، 2 کیوں نہیں ہے؟ میرا بھی چانس بن جاتا. نینا نے بات کاٹ کر شرارت سے کہا. بکواس مت کرو. ہاں تو جو وہ ایک بیٹا ہے وہ 1 ہفتے پہلے ڈیڈی سے ملنے گھر آیا تھا. اسی وقت بیلا کا فون آیا کہ اس کے ساتھ کوئی ایمرجنسی ہو گئی ہے، وہ مجھے گھر بلا رہی تھی. میں نے امی سے کہا کہ ڈیڈی سے کہیے کہ وہ مجھے بیلا کے گھر چھوڑ آئیں. امی نے ان سے کہہ دیا. اسی وقت وہ کمبخت بھی جانے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا. ڈیڈی نے اس سے کہا کہ قریب ہی ان کی بیٹی کی سہیلی کا گھر ہے، وہ ذرا ڈراپ کر دے. میں اسی وقت ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی تھی، ابھی کچھ بول بھی نہ پائی تھی کہ وہ حکم کا غلام بولا، کیوں نہیں، میں ڈراپ کر دوں گا. اس نے حکم کے غلام کی نقل اتاری. خیر میں چپ چاپ اس کی گاڑی میں پچھلی سیٹ پہ بیٹھ گئی.
سلام بھی نہیں کیا، کوئی بات بھی نہیں کی، سخت بد اخلاقی کا مظاہرہ کیا۔ بیلا کا گھر آ گیا تو میں اتر گئی، نہ خدا حافظ کہا نہ شکریہ ادا کیا۔ جب تک میں دروازے پہ کھڑی رہی وہ پیچھے گاڑی لیے کھڑا رہا۔ جیسے ہی بیلا نے دروازہ کھولا وہ دفع ہو گیا۔ تم نے اس سے کوئی بات کیوں نہیں کی؟ نینا نے پوچھا۔ کیوں؟ میں کیوں کرتی بات؟ ایرا گیرا نتھو کہہ رہا، کیا وہ میرے چاچو کا لڑکا تھا جو میں اسے گپے مارنا شروع کر دیتی؟ زنیرہ چمک کے بولی۔ خیر تم کو یہ کیسے پتہ چلا کہ وہ تم کو پرپوز کرنے والا ہے؟ بھائی اس کی ماں تو ہے نہیں، ایسا خبیث بیٹا پیدا کرنے کے کچھ عرصے بعد انتقال فرما گئی۔ ایک بڑی بہن ہے، اس کے ابا حضور نے اپنی کسی کزن سے میرا تذکرہ کیا ہوگا۔ کزن صاحبہ میری امی کی جان پہچان والی ہیں۔ یوں یہ خبر اڑتی اڑتی گرتی پڑتی ہم تک پہنچی۔ امی نے ڈیڈی سے کہہ دیا۔ ڈیڈی نے کہا کہ اگر اس قسم کی کوئی بات ہوئی تو وہ سنجیدگی سے غور کریں گے۔ ویسے بظاہر تو اس رشتے میں کوئی برائی نہیں۔ نینا تم دیکھ لینا، ڈیڈی اس سے میری شادی کر کے ہی رہیں گے۔ اس کے ڈیڈی اس کو اتنا اچھا نہیں سمجھتے ہوں گے جتنا میرے ڈیڈی اس کو اچھا سمجھتے ہیں۔ ایک ہفتے سے مسلسل اس کی تعریفیں سن رہی ہوں۔ ڈیڈی لٹو ہیں اس پہ۔ ایسے آدمی پہ لٹو ہونے سے بہتر ہے انسان کسی لٹو پہ لٹو ہو جائے۔ وہ خاموش ہو گئی اور ایک بار پھر پینڈولم بن گئی۔ تم نے دیکھا ہے اس کو؟ ہے کیسا؟ نینا گود میں رکھے کشن کا گویا آٹا گھونتے ہوئے بولی۔ زرافہ ہے زرافہ۔ نینا وہ اس قدر لمبا ہے کہ خدا کی پناہ ہم دونوں ایک دوسرے پر کھڑی ہو جائیں نا تب کہیں جا کے اس کے سر پر چپت لگائی جا سکتی ہے۔ اس نے ہوا میں ہی غائبانہ طور پر حکم کے غلام کے ایک چپت رسید کی۔ پڑھا لکھا ہے؟ نینا نے پوچھا۔ ضرورت سے زیادہ تعلیم یافتہ ہے، خدا جانے کون کون سی انواع و اقسام کی ڈگریاں لیے بیٹھا ہے۔ ایسے پڑھاکو آدمی سے کون شادی کرے جو صرف کتابیں ہی پڑھتا ہے، پڑھتا رہے، کتابی چہرے نہ پڑھے۔ ہاں یہ تو خیر ٹھیک ہے، اور تمہارا چہرہ تو ویسے بھی کچھ فرائی پین نما ہے۔ پھر بھی ہے کیا آخر؟ MBA ہے اور پھر CA بھی ہے، پتہ نہیں شاید AB الف بے پے بھی ہے۔ جاب بھی کرتا ہوگا؟ نہیں، بھیک مانگتا ہے۔ زنیرہ جل گئی۔ ظاہر ہے جب اتنی طرح طرح کی ڈگریاں لیے بیٹھا ہے تو کہیں نہ کہیں جا کر تو وہ سکرات کا بیٹا اپنی قابلیت جاڑتا ہی ہوگا۔ کم بخت سگار تو ایسے پیتا ہے جیسے سر چرچل کے بچے ہوئے سگار پی رہا ہو۔ اچھا اتراتا بھی ہے؟ نینا نے دل کھول کر حیرت کا مظاہرہ کیا۔ اور نہیں تو کیا، کوئی ایسا ویسا؟ فیملی بیک گراؤنڈ کیسا ہے؟ اچھا ہے، ڈیڈی کے پرانے واقف کار ہیں۔ اب آخری سوال، تم کو اس سے شادی پہ کیا اعتراض ہے؟ تمہیں پتہ ہے وہ رہتا کہاں ہے؟ زنیرہ گویا انگارے چباتے ہوئے بولی۔ پانی کے نیچے؟ پانی کا جانور ہے کیا؟ شٹ اپ، آسٹریلیا میں رہتا ہے۔ تو بابا اس کے آسٹریلیا میں رہنے سے تمہاری شادی سے انکار کا کیا تعلق ہے؟ کیا آسٹریلیا میں رہنے والے کو شادی کا کوئی حق نہیں ہے؟ یا ان کو شادی کے لیے کوئی خاص قسم کا کورس پاس کرنا ہوتا ہے تبھی جا کے ان کی شادی ممکن ہوتی ہے؟ مجھے نہیں معلوم۔ زنیرہ نے برا سا منہ بنایا۔ بھائی وہ شریف آدمی ہے، برسر روزگار ہے، 2 وقت کی روٹی بآسانی کھلا سکتا ہے۔ کیا لڑکے میں ان 2 باتوں کے علاوہ بھی کوئی تیسری بات دیکھی جا سکتی ہے؟ نینا؟ زنیرہ بے حد و حساب سنجیدہ ہو گئی۔ بات یہ ہے کہ میں اپنے والدین سے دور نہیں رہ سکتی۔ میں اپنے والدین کی ایک ہی اولاد ہوں۔ میں اگر یہ کہوں کہ میں سرے سے شادی ہی نہیں کرنا چاہتی تو یہ ناممکن ہے۔ امی اور ڈیڈی ہرگز نہیں مانیں گے، کہیں نہ کہیں تو کر ہی دیں گے۔ میں چاہتی ہوں کہ شادی کسی سے بھی ہو، بس میرے والدین میری نگاہوں کے سامنے رہیں۔ میں بیمار پڑ جاؤں تو وہ مجھے دیکھنے آ سکیں، ان کو کچھ ہو جائے تو میں دوڑ کر ان تک پہنچ سکوں۔ یہ نہ ہو کہ شکل دیکھنے کو ترستی رہوں، یہ کہیں پڑے ہوں میں کہیں۔ یہ تو آسٹریلیا کی بات ہے، میں تو کراچی سے باہر نہ جاؤں۔ یہ میری شرط ہے، کم از کم ہفتہ 6 دن میں آ کر اپنے والدین کی صورت تو دیکھ سکوں۔ امی ڈیڈی سے اکثر کہتی ہیں کہ جب زنیرہ نہیں ہوگی تو ہم دونوں اکیلے بیٹھ کر کیا کریں گے۔ اس وقت میرا جی چاہتا ہے کہ پھوٹ پھوٹ کے رہوں، بے بسی کی انتہا پہ پہنچ جاتی ہوں۔ اس کا چہرہ سرخ ہو گیا، آنکھیں چھلکنے کو بےتاب تھیں۔ میں نے یہ سب کچھ اس لیے تم کو بتایا ہے کہ جب اس کا پروپوزل آئے تو تم میری طرف سے 2 ٹوک انکار کر سکو۔ پتہ نہیں شاید وہ سڈنی میں رہتا ہے۔ خیر میری طرف سے چاہے وہ سڈنی میں رہے یا کسی کی کڈنی میں، بھاڑ میں جائے۔ وہ جہاں جاب کرتا ہے اس فرم سے اس کا 10 سال کا کانٹریکٹ ہے اور ابھی صرف 1.5 سال گزرا ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ اس کی شادی مجھ سے ہو گئی تو وہ مجھے ساتھ لے جائے گا۔ مجھے یہ قطعی منظور نہیں۔ نینا تم کان کھول کے سن لو، میں ہرگز اس چرچل کے بچے سے شادی نہیں کروں گی۔
ویسے اس چرچل کو وہیں آسٹریلیا میں کوئی مادہ کنگرو نہیں ملی جو وہ یہاں تک چلا آیا؟ نینا نے سرگوشی میں پوچھا۔ زنیرہ اس کی بات پر نہ چاہتے ہوئے بھی مسکرا دی۔ چلو تمہارا موڈ تو بحال ہوا۔ خیر میں بھرپور کوشش کروں گی کہ تم کو اس زرافے سے بچا سکوں، ٹھیک ہے؟ تھینک یو نینا، وہ تشکر سے بولی۔ ہائے کس قدر شائستہ گالی ہے یہ تھینک یو، نینا نے سرد آہ بھری۔ زنیرہ شرمندگی سے ہنستی۔ سوری، یہ دوسری شائستہ ترین گالی ہے۔ اس نے پھر شرمندہ کرنے کی کوشش کی۔ لعنت تم پہ، زنیرہ نے دانت پیسے۔ ہاں اب ٹھیک ہے۔ اچھا ایک بات پوچھوں؟ ہاں پوچھو۔ ڈانٹو گی تو نہیں؟ لو بلا میں کیوں ڈانٹنے لگی؟ زنیرہ حیران ہوئی۔ میں کمرے سے باہر جا کے پوچھوں گی۔ وہ اٹھ کر باہر جانے لگی۔ ایسی کیا بات ہے؟ زنیرہ فکر مند نظر آنے لگی۔ بات سنو۔ نینا کا چہرہ کھڑکی میں نمودار ہوا۔ پھوٹ بھی چکو؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ تمہاری کسی سے کمٹمنٹ ہے؟ نینا؟ زنیرہ دھاڑی اور ایک بار پھر ڈکشنری اٹھا لی، مگر اب کہ نینا معافی کے نعرے لگاتی بھاگ نکلی۔ سولت؟ نینا بڑے لاڈ سے بولی۔ کیا ہے؟ سولت مجھے کہیں باہر لے چلو۔ کیوں؟ ملازم ہو تمہارا؟ بھول گئے؟ وہ شرارت سے ہنسی۔ سر پھاڑ دوں گا تمہارا۔ لے چلو نا، یوں ہی میرا دل چاہ رہا ہے۔ اچھے بھائی پلیز۔ نہیں لے کے جاتا میں۔ سولت اینٹ گیا۔ جہنم میں جاؤ، نہیں لے کے جاتا میں۔ نینا نے سلگ کر اس کی نقل اتاری اور غصے میں پاؤں پٹکتی اس کے کمرے سے باہر آ گئی۔ نینا؟ پیچھے سے سولت نے آواز دی۔ وہ کچھ نہ بولی۔ نینا؟ اس نے اور زور سے آواز دی۔ کیا ہے؟ وہ کمرے کے باہر سے ہی اکھڑے لہجے میں بولی۔ اندر آؤ نا، ایک بات کہنی ہے۔ وہیں سے بولو، میں سن رہی ہوں۔ پلیز اندر تو آؤ۔ کیا کہنا ہے؟ اس نے کمرے کا دروازہ ذرا سا کھول کر اپنی گردن اندر کر کے کہا۔ تم سے محبت کا اظہار کرنا ہے۔ وہ اس کے نخروں پر جل کے بولا۔ تو ایسا کرو، میرے کمرے میں آ جاؤ، میرے جوتوں کا ریک وہیں رکھا ہے، تم کہتے جانا، میں اپنا کام کرتی جاؤں گی۔ وہ بھنا کے بولی۔ توبہ ہے تم سے، میں یہ پوچھ رہا تھا کہ میرے دوست کی بہن کی شادی ہے، کیا تحفہ دوں؟ دل دے دو، وہ شوخی سے بولی۔ تمہاری امانت ہے، کیسے کسی اور کو دے دوں؟ اس نے برجستہ کہا۔ کیا؟ نینا حلق پھاڑ کے چلائی۔ تمہاری یہ ہمت، میں تم کو ذبح کر دوں گی۔ رکھو اپنی چیزیں اپنے پاس، میرے پاس کچرے کی کوئی گنجائش نہیں۔ ہائے نینا، میں مر جاؤں گا تمہارے بغیر۔ وہ اسے ستانے پر تلا ہوا تھا۔ تم مر جاؤ، بڑے شوق سے انکار نہ ہوگا۔ تم مر جاؤ، بڑے شوق سے انکار نہ ہوگا۔ الٹا بھی لٹکو گے تو مجھے پیار نہ ہوگا، خبیث کہیں کا۔ وہ بکتی جھکتی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ سولت کا کہا اس کا پیچھا کرتا رہا۔ سولت اس کا چچا زاد تھا، اس سے کافی بڑا تھا، مگر وہ اس سے اس حد تک بے تکلف تھی کہ اس کو بھائی بھائی کہنے کا تکلف نہیں کرتی تھی۔ سولت کہہ کے پکارتی تھی یا پھر او کمبخت سولت کے بچے۔ سولت کو بھی اسے چھیڑے بنا چین نہ آتا تھا۔ آئے دن اس کو شادی کے لیے کہتا رہتا۔ ہاں شادی کر لوں اس سے، اور میرے لیے سب مر گئے، یہی بچا ہے۔ اپنے کمرے میں آ کر بھی اس کا بڑبڑانا بند نہ ہوا۔ پھر وہ ایک دم ہی ہنس دی۔ گدھا کہیں کا۔ بستر پہ لیٹ کر کتاب پڑھتے ہوئے اسے 2 منٹ بھی نہ ہوئے ہوں گے کہ سولت نے دروازے پر دستک دے کر دروازہ ذرا سا کھولا۔ اب کیا ہے؟ وہ پھاڑ کھانے والے لہجے میں بولی۔ وہ آئے ہیں، سولت سنجیدگی سے بولا۔ کون؟ وہ اٹھ بیٹھی۔ قاضی صاحب، ایجاب قبول کا وقت آ گیا ہے۔ وہ ہنسی ضبط نہ کر سکا۔ سولت، میں تمہیں جان سے مار دوں گی۔ وہ بھوکی شیرنی کی طرح اس پہ جھپٹی۔ سولت نے ہنستے ہوئے اس کی کلائیاں پکڑ لی۔ چھوڑو میرا ہاتھ۔ وہ اس سے زور آزمائی کر رہی تھی۔ ساری عمر کے لیے پکڑ رہا ہوں، کیسے چھوڑ دوں؟ سولت مستقل اپنی شامت کو آواز دے رہا تھا۔ سولت بس کرو، حد ہو گئی ہے۔ اب اس کے چہرے سے خفگی جھلکنے لگی۔ اوکے میری پیاری بہن، چلو میں تم کو آئس کریم کھلانے لے چلوں۔ اس نے ڈائریکٹ چھلانگ لگائی، شرارت کی حدود سے سیدھا شرافت کی حدود میں۔ چلو۔ نینا نے اسے خفگی بھری مسکراہٹ کے ساتھ دیکھا اور اس کے پیچھے پیچھے باہر نکلی۔ چلیں سولت بھائی؟ رومی تیار کھڑی تھی۔ امبر اور نگمانہ کہاں ہیں؟ سولت نے پوچھا۔ گاڑی میں بیٹھی ہیں۔ چلو آج اس سولت کو فقیر کر کے ہی واپس لائیں گے، نینا رومی کا ہاتھ پکڑتے ہوئے بولی۔ زنیرہ کو بھی اس کے گھر سے لے لیتے ہیں، زنیرہ کے بغیر تو تم کو سانس نہیں آتا، سولت جل کے بولا۔ اس میں کیا شک ہے؟ وہ مسکرائی۔ اس زنیرہ نے تو نہ جانے کتنے لوگوں کا جینا حرام کر رکھا ہے۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے ان کے پیچھے چل دیا۔ گھر میں اس وقت کوئی بھی نہیں تھا، وہ اکیلی ہی تھی۔
گھر والوں میں جہاں جس کے سینگ سمائے وہ ادھر ہی کو سمایا ہوا تھا۔ اچانک ڈور بیل کی تیز آواز پورے گھر میں گونج کے رہ گئی۔ دنیا والوں کو چین نہیں ہے، خدا جانے کون آن پڑا، کون آن مرا۔ وہ بڑبڑاتی ہوئی عجیب و غریب منہ بناتی باہر آئی۔ فرمائیے، موبی ہیں؟ جی نہیں، وہ میرے لیے دہی بلے لینے گئے ہیں۔ ایک لمحے کو خاموشی چھا گئی، پھر دوبارہ کہا گیا، میں ان کا ٹیوٹر ہوں، سبی احمد۔ ٹیوٹر؟ ارے کیا ایک ہی رات میں آپ آب حیات پی گئے؟ اس نے ناک پر انگلی رکھ کے کہا۔ کیا مطلب؟ سبی نے بھویں سکیڑی۔ ہائے اللہ، کل تک تو آپ کچھ اور ہی تھے۔ شکل آپ کی ایسی سیاہ تھی جیسے آپ کا اعمال نامہ، داڑھی آپ کی اتنی لمبی تھی۔ اس نے ہاتھ سے اتنی لمبی کا اشارہ کیا، بریکٹ جیسا اس نے اشارہ کیا تھا اس سے تو لگتا تھا کہ داڑھی 2-3 میل سے تو کم لمبی نہ ہوگی۔ قبر میں آپ کے پاؤں لٹک رہے تھے؟ رات کی رات میں اتنی بڑی تبدیلی؟ غضب خدا کا! اگر اسی طرح ہوتا رہا تو کل جب آپ آئیں گے تو ایک نو عمر لڑکا ہوں گے، پرسوں آئیں گے تو شاید واکر پہ آئیں، اور اس سے اگلے دن تو موبی آپ کو گود میں اٹھائے پھر رہا ہوگا۔ کیا موبی کی گود میں لیٹ کر اسے پڑھائیں گے؟ بریکٹ اگر دنیا میں منہ سینے کا رواج ہوتا تو شاید سب سے پہلے نینا الوی کا سیا جاتا۔ آنے والا اس گولہ باری کے لیے قطعی تیار نہ تھا، وہ ذرا کنفیوز ہو گیا۔ اسی اسنا میں موبی سائیکل دوڑاتا ہوا ان کے سر پہ پہنچ گیا۔ ارے موبی، یہ کون ہے؟ نینا آگے بڑھی۔ یہ میرے ٹیوٹر ہیں۔ السلام علیکم سر۔ اور وہ بڑے میاں فوت ہو گئے؟ نینا نے چشمے خطرناک سے جائزہ لیا نئے ٹیوٹر کا۔ وہ تو قیامت کے دن سورہ اسرافیل سے بھی فوت ہو جائیں تو غنیمت ہے۔ پھر وہ ٹیوٹر کی طرف مڑا۔ سر، یہ میری باجی ہیں۔ اس نے نینا کی طرف اشارہ کیا۔ اور تو میرا پاجی ہے۔ لا دے یہ دہی بلے ادھر۔ اس نے موبی کے ہاتھ سے تھیلی جھپٹی۔ اس بڈھے کو کیوں دفع کر دیا؟ اس کے ساتھ مزہ آنے لگا تھا۔ اس نے شرارت سے موبی کو آنکھ ماری۔ میری غیرت کے دریا میں طغیانی آ گئی تھی، میں نے چلتا کر دیا۔ اس نے سینے پہ زوردار ہاتھ مارا۔ سر میں آپ کو بتاؤں، وہ ساری داستان ٹیوٹر کو سنانے بیٹھ گیا۔ پہلے ہی دن تو وہ بڑے میاں میری بہن پر ریشہ ختمی ہو گئے۔ بریکٹ ان پر لوہے کے دل گردے ہوں گے ان کے۔ سبھی محض سوچ کے رہ گیا۔ دوسرے دن وہ 500 الفاظ پر مشتمل عشقیہ شعروں میں لت پت محبت نامہ لکھ لائے۔ خیر میری بہن تو ہیں ہی بہت نرم دل۔ انہوں نے سوچا کہ بڑے میاں کا آخری دم ہے، کہیں اس نزاع کے عالم میں ان کو صدمہ نہ پہنچے۔ انہوں نے بھی ان کو مایوس نہ کیا، جواباً پھلوں اور سبزیوں کے تازہ بھاؤ لکھ کر بھیج دیے۔ پیاز 12 روپے کلو، ٹماٹر 14 روپے کلو، کیلے 8 روپے درجن، انار 30 روپے کلو، خربوزے 9 روپے کلو۔ اگلے خط میں وہ پنو خان ایک المیہ غزل لکھ لائے۔ گپ یہ ماری کے ذاتی کاوش ہے، حالانکہ 2 شعر فراز کے، 2 فیض کے، 2 امجد اسلام امجد کے اور 1 ناصر کاظمی کا تھا۔ باجی نے جواباً مسالے والی بریانی کی ترکیب لکھ ماری۔ ساتھ کارمینا کی 4 گولیاں بھی بھجوا دیں۔ پھر تحفے تحائف کی ریل گاڑی چل پڑی۔ باجی کے دل میں محبت کے جذبات تو پیدا نہ ہو سکے، البتہ ممتا کے جذبات ضرور پیدا ہو گئے۔ بڑا خیال رکھنے لگی۔ ایک دن کہنے لگی، سر یہ موبی تو بڑا کوڑ مغز ہے، اس کو پڑھانے کے لیے کھوپڑی میں الو کا بھیجا چاہیے۔ آپ جب بھی ہمارے گھر آیا کریں 2 سیر بادام کھا کر گھی کا پورا ڈبہ پی کے آیا کریں۔ اور سر میں آپ کو کیا بتاؤں، ایک دن تو ضرورت سے زیادہ مہربان ہو گئیں۔ خمیرہ تحفے میں پیش کر دیا۔ بس جی، وہ مفرح قلب و دماغ خمیرہ لے کر ایسے گئے کہ 4 دن تک شکل دیکھنے کو نہیں ملی۔ گھر میں بھی سناٹا تھا کہ باتھ روم کے پاس ہی بستر لگا کے بیٹھے ہیں۔ موبی کو بھی آگے پیچھے دیکھے بغیر بولنے کا مرض لاحق تھا۔ پورا ریڈیو گپستان تھا۔ کبھی کبھی تو بغیر سوئچ آن کیے ہی شروع ہو جاتا تھا، جیسے اس وقت۔ دوسری جانب سبھی کا بس نہیں چل رہا تھا کہ کانوں میں انگلیاں ٹھونس لے۔ بریکٹ اف میں کہاں پھنس گیا۔ اللہ اللہ کر کے موبی اس کو اسٹڈی روم تک لایا۔ سر آپ تشریف رکھیے، میں کتابیں لے کے آتا ہوں۔ اپنے کمرے سے کتابیں اٹھا کر وہ ٹی وی لاؤنج سے گزرا۔ نینا اطمینان سے صوفے پر بیٹھی دہی بلے کو شرف قبولیت بخش رہی تھی۔ باجی سارے نہ کھا جانا، میرے لیے بھی رکھ دینا، اپنے لیے اور لے آنا، وہ بے مروتی سے بولی۔ باجی میں بہت دور سے لایا ہوں، اس نے پاؤں پٹک کے کہا۔ لالا موسیٰ سے لایا ہے یا چک جھمرا گیا تھا؟ چھوڑوں گا نہیں۔ وہ غصے میں فوں فوں کرتا خطرناک نتائج کی دھمکیاں دیتا ہوا چلا گیا۔ ہیلو نینا، میں زنیرہ بول رہی ہوں۔ کیا کہہ رہی ہو؟ ذرا جلدی سے گھر آ جاؤ۔ کیوں؟ لڈو بٹ رہے ہیں تمہارے ہاں؟
بھائی نہیں نا، وہ آسٹریلوی کینگرو آنے والا ہے، آ رہی ہو؟ ہاں، ساتھ میں چھرا بھی لا رہی ہوں گھونپنے کے لیے۔ اس نے فون بند کر دیا، جلدی جلدی لباس تبدیل کر کے کنگھا کیا اور لشم پشم زنیرہ کے ہاں جا پہنچی چھری سمیت۔ یہ کیا ہے؟ زنیرہ نے حیرانی سے پوچھا۔ آلۂ قتل۔ اس کے چہرے پر ہلاکو مسکراہٹ تھی۔ دماغ درست ہے تمہارا؟ وہ تھوڑا ڈر گئی۔ نینا کا کیا اعتبار، ضرورت سے زیادہ جذباتی ہو گئی تو مشکل ہو جائے گی۔ ارے گلا کاٹیں گے اس کا، رکھو، دو تم اس کو یہاں۔ اس نے نینا کے ہاتھ سے چھری لے کے ایک طرف پٹکی۔ ڈیڈی نے اس کو کسی کام کے سلسلے میں یہاں بلایا ہے، مگر عین وقت پر وہ کسی دوست کے ہاں چلے گئے ہیں اور مجھ سے کہہ گئے ہیں کہ وہ آنے والا ہے، اس کو ڈرائنگ روم میں بٹھاؤں، اس کی خاطر تواضع کروں، وہ آدھے گھنٹے میں آ جائیں گے۔ خیر تواضع تو ہم اس کی ایسی کریں گے کہ یاد کرے گا۔ نینا کے دماغ کا کوئی شیطانی پرزہ کھڑکھڑانے لگا۔ کیا مطلب؟ مطلب بھی سمجھ میں آ جائے گا۔ تم یہ بتاؤ کہ تم نے اس سے بات بالکل نہیں کی تھی نا؟ آواز بھی نہیں نکالی؟ نہیں۔ زنیرہ نے نفی میں سر ہلایا۔ بس تم ایسا کرنا۔ وہ اس کو اپنی بات سمجھانے لگی۔ واٹ اے نان سینس آئیڈیا۔ وہ خوشی سے اچھل پڑی۔ پھر تو بھولے بھٹکے سے بھی اس کے دل میں میرا خیال نہیں آئے گا۔ پھوپھی جان کہاں ہیں؟ نینا نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ ہاسپٹل میں ہے، میری سب سے چھوٹی پھوپھو کے ہاں بیٹی ہوئی ہے۔ تم بیٹھو، میں ذرا چائے وغیرہ بنا لوں۔ وہ اٹھنے لگی۔ نہیں چائے نہیں، تم ایسا کرو میرے لیے گلاب کا شربت بنا لاؤ۔ زنیرہ جھٹ پٹ اس کے لیے شربت بنا لائی۔ یار زنیرہ، اس گلاب کے شربت کو پینے کے بعد تو تصور گلاب ہو جاتا ہے۔ اس نے نشیلے لہجے میں ایک آنکھ میچ کر کہا تو دونوں کھلکھلا کے ہنس پڑی۔ زنیرہ باورچی خانے کی طرف دوڑ گئی۔ نینا اخبار پڑھنے لگی۔ ڈور بیل بجنے کی آواز پر نینا سمجھ گئی کہ وہی ہوگا۔ ادھر زنیرہ کلانچیں بھرتی ہوئی اندر آئی۔ نینا وہ آ گیا ہے۔ ٹھیک ہے میں جاتی ہوں۔ وہ دوپٹہ درست کرتی ہوئی باہر نکلی۔ دروازہ کھولا، وہ سامنے ہی کھڑا تھا۔ نینا نے بڑی بے تکلفی اور دیدہ دلیری سے اس کا اوپر سے نیچے تک جائزہ لیا۔ خیر لمبا تو بے شک ہے، مگر اتنا بھی نہیں جتنا زنیرہ نے ثابت کرنے کی کوشش کی تھی۔ نوجوان نے اپنے سامنے کھڑی کاسنی رنگ کے کپڑوں میں ملبوس لڑکی کو دیکھا جو نگاہوں سے اس کا الٹرا ساؤنڈ کر رہی تھی۔ وہ ایک قدم آگے بڑھا۔ السلام علیکم، بے حد شائستگی سے کہا گیا۔ وعلیکم السلام، بڑی غیر شائستگی سے جواب ملا۔ انصار صاحب گھر میں تشریف رکھتے ہیں؟ جی نہیں، وہ اس وقت کہیں اور تشریف رکھتے ہیں۔ مجھے انہوں نے ٹائم دے رکھا تھا اور ان کو مجھ سے کچھ کام تھا۔ مجھے تیمور اسفندیار زبیری کہتے ہیں۔ یہ سب کچھ آپ ہی کو کہتے ہیں؟ نینا کی آنکھوں میں حیرت اور لہجے میں شک تھا۔ وہ اسی طرح دروازے میں پھنسی کھڑی تھی۔ چلیے آپ مجھے اسفند کہہ لیجیے۔ وہ خفیف سا مسکرایا۔ آئیے، ڈیڈی نے کہا تھا آپ کو بٹھا لوں، وہ آتے ہی ہوں گے۔ اس نے اسفند کو راستہ دیا۔ سوال یہ ہے کہ آپ کو اتنا لمبا نام رکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ کوئی چھوٹا موٹا نام نہیں ملا تھا؟ میرا خیال ہے قد کے حساب سے رکھا گیا ہے۔ نینا اس کے قد کے پیچھے پڑ چکی تھی۔ ویسے اگر آپ اپنا نام کوئی چھوٹا سا رکھتے تو شاید اوور ٹال نہ ہوتے۔ مثلاً آپ اپنا نام رکھتے ٹلو۔ اس نے نام بھی تجویز کر دیا۔ جی ٹلو۔ اسفند کو غصہ تو بہت آیا مگر لحاظ کر گیا۔ دراصل میری والدہ میرا نام تیمور رکھنا چاہتی تھیں اور میرے والد اسفندیار، یوں میرا نام تیمور اسفندیار پڑ گیا۔ غالباً میرا نام آپ کے لیے ضرورت سے زیادہ پریشانی کا باعث بن گیا ہے۔ اس نے الجھی نگاہوں سے اس لڑکی کو دیکھا جس کے سارے سکرو ڈھیلے معلوم ہو رہے تھے۔ میرے لیے کیوں پریشانی کا باعث ہوتا؟ میری طرف سے آپ کا نام چاہے عبدالشکور ولد مرحوم و مغفور ہوتا، بھلا مجھے کیا؟ میں نے کیا آپ کے نام کی تسبیحاں گھونٹنی ہیں؟ وہ تنک کے بولی تو بولے چلی گئی۔ طویل روش سے گزر کر وہ اسے ڈرائنگ روم تک لائی اور صوفے پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ آپ غالباً انصار صاحب کی صاحبزادی ہیں؟ اس نے رسماً پوچھا۔ جی نہیں، وہ میرے پھوپھا ہیں مگر میں ان کو ڈیڈی کہتی ہوں۔ اوہ نینا ہیں آپ؟ وہ جیسے کچھ یاد کرتا ہوا بولا۔ آپ کو میرا نام کیسے معلوم ہوا؟ حیرت کے مارے وہ بے ہوش ہونے کو ہو گئی۔ دراصل آپ بہت چھوٹی سی تھیں۔ انصار صاحب قطر سے آئے ہوئے تھے میرے والدین سے ملنے کے لیے، میں بھی ان کے ساتھ تھا۔ آپ انصار صاحب کے پاس بیٹھی تھیں، ان کو ڈیڈی کہہ کے مخاطب کر رہی تھیں۔ میرے والد کے استفسار پر انصار صاحب نے بتایا تھا آپ ان کی بیگم کی بھتیجی ہیں مگر ان کو ڈیڈی کہتی ہیں۔ میری یادداشت ذرا اچھی ہے اور کچھ نام بھی انوکھا سا لگا سو یاد رہ گیا۔ ویسے انصار صاحب کو آپ سے بہت لگاؤ ہے؟ جی، یہ اس وقت کی بات ہے جب میں چھوٹی سی تھی، وہ مجھے گود میں اٹھائے پھرتے تھے۔
اب میں اتنی بڑی ہو گئی ہوں کہ چاہوں تو آسمان سر پہ اٹھا لوں۔ اسفند اس کی بات پر بے ساختہ ہنس پڑا۔ بہت ہیومرس ہیں آپ۔ ڈینجرس بھی ہوں، اس نے گویا دھمکی دی۔ کیا کرتی ہیں آپ؟ کیا مشاغل ہیں آپ کے؟ وہ اس کی باتوں میں دلچسپی لینے لگا۔ کھاتے پیتے ہیں اور سوتے ہیں، اس نے بے نیازی سے زندگی کا مقصد بیان کیا۔ خوب۔ پڑھتی ہیں یا پڑھ چکی ہیں؟ ہم BSc کر چکے ہیں۔ آگے کیوں نہیں پڑھا؟ علم کے سمندر سے تو جتنا بھی پی لو کم ہے، آدمی پیاسے کا پیاسا ہی رہتا ہے۔ کیا قابلیت ڈگریوں کی محتاج ہے؟ وہ بحث کرنے کے انداز میں بولی۔ آپ درست فرماتی ہیں۔ وہ تھوڑا سا آگے کو جھکا۔ ہم ہر بات درست فرماتے ہیں۔ اور یہ زنیرہ منحوس کہاں مر گئی؟ اسے زنیرہ پر غصہ آنے لگا جو پروگرام کے مطابق ابھی تک اندر داخل نہیں ہوئی تھی۔ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ وہ اس کا دوسرا جملہ سن نہ سکا۔ اسی لمحے باہر قدموں کی چاپ سنائی دی۔ نینا سمجھ گئی کہ زنیرہ آ گئی ہے۔ جیسے ہی زنیرہ اندر داخل ہوئی، اسفند کی نگاہ اس کی جانب اٹھ گئی اور اگلے ہی پل وہ دیوار پر لگی سینری کو دیکھ رہا تھا، مگر نینا کی عقابی نظروں سے نہ اس کی نگاہ کی چوری چھپ سکی اور نہ چمک۔ بیٹے ہے تو ایک نمبر کا اداکار، مگر تو جانتا نہیں ہے میں بھی پوری فلم انڈسٹری ہوں۔ اس نے اسفند کے ہر تاثر سے آری چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے کھول کے سوچا۔ زنیرہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی ہوئی سینٹر ٹیبل کے نزدیک آئی اور ٹرے میز پہ رکھ دی۔ یہ میری پھوپھی ذات بہن ہے، زنیرہ انصار، نینا نے تعارف کرایا۔ آداب۔ شائستگی کا استعمال اس کے خمیر میں شاید ضرورت سے زیادہ ہوا تھا۔ زنیرہ نے کوئی جواب نہ دیا، پلٹ کر نینا کے قریب آئی اور عجیب و غریب سے انداز میں اشارے کرنے شروع کر دیے۔ جواب نینا نے بھی خوب تابڑ توڑ ہاتھ چلائے۔ اسفند حیرت زدہ رہ گیا۔ ابھی وہ دیکھ ہی رہا تھا کہ زنیرہ مڑ کر کمرے سے باہر چلی گئی۔ یہ آپ کی بہن؟ اس کے سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا کہنا چاہیے۔ اف اللہ رے توبہ! اس کی بات کے جواب میں کیسی دلخراش قسم کی شکل بنائی تھی۔ وہ تو اسفند مضبوط دل گردے کا بندہ تھا، اس کی جگہ کوئی اور ہوتا تو ابھی کلیجے میں 8 شگاف پڑ گئے ہوتے۔ گونگی بھی ہے اور بہری بھی۔ اوہ نو! اس کو شدید جھٹکا لگا۔ اوہ یس! بڑی مشکل سے کھینچ کھانچ کر 2 آنسو آنکھوں تک لائے گئے اور مزید ڈرامائی عنصر پیدا کرنے کے لیے سسکیاں بھرنی شروع کر دیں۔ مجھے بے حد افسوس ہوا، اس نے متاسف لہجے میں کہا۔ اس کا دماغ ایک دم ہی گھوم گیا تھا۔ اتنی سنجیدہ، پروقار اور باوقار نظر آنے والی لڑکی اتنے بڑے حادثے سے گزر رہی تھی۔ اس کو سوچ کر واقعی بہت دکھ ہوا، اور دل جو 2-4 الٹے سیدھے منصوبے زنیرہ کے متعلق بنا کے بیٹھ گیا تھا، وہ الگ دھاڑے مار مار کر رونے لگا۔ کچھ دیر کمرے میں بالکل خاموشی چھائی رہی۔ نینا نے دوپٹے سے اپنی خشک آنکھوں کو مزید خشک کیا، پھر اٹھ کر اسفند کو چائے بنا کے پیش کی، پھر دوبارہ اپنی اوٹ پٹانگ باتوں سے اس کی چکرائی ہوئی عقل کو مزید چکرانے لگی۔ انصار صاحب کو آنے میں دیر ہو گئی۔ اسفند مزید انتظار نہیں کر سکتا تھا، وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ اچھا اجازت دیجیے، پھر کبھی ملاقات ہوگی۔ اس نے گہری نظر سے نینا کا جائزہ لیا۔ جی، اگر آپ زندہ رہے تو، اور اگر مرمرا گئے تو ناممکن، وہ اطمینان سے کہہ رہی تھی۔ کیا کہا؟ اس کا دماغ بھگ سے اڑ گیا۔ وہ لڑکی اس کی سمجھ سے قطعی بالا تر تھی۔ کیا کا کیا مطلب؟ بھائی ظاہر ہے میں انتقال فرمانے کے بعد جنت میں جاؤں گی، کوئی آپ کی طرح۔ بکیا جملہ اس نے منا کے پورا کیا۔ ویسے بے فکر رہیے، کبھی کبھی جنت کی کھڑکی کھول کر دوزخ کی طرف منہ کر کے آپ کی اور آپ کے خاندان کی خیریت دریافت کر لیا کروں گی۔ وہ بے حد اخلاق سے بولی۔ معلوم ہوتا ہے پاگل خانے والوں نے آپ کو بغیر علاج کے ہی چھوڑ دیا۔ وہ اس کی بات پر بھنا کے رہ گیا۔ اور آپ کا تو علاج کرانے کے بعد بھی یہی حال ہے، رتی بھر تو فرق نہیں پڑا، وہ بھی تڑ تڑ گولیاں برسا رہی تھی۔ کہہ دیجیے گا انصار صاحب سے کہ میں آیا تھا۔ اس نے نینا کو کچا چبا جانے والے انداز میں گھورا۔ ہاں نا، کہہ دیں گے، وہ اس انداز میں بولی جیسے کہنا چاہ رہی ہو کہ اب دفع بھی ہو جاؤ۔ اور یہ مجھے گھور کے کیا دیکھ رہے ہیں؟ آنکھیں ذرا کم کھولیے، باہر نکل کر 2 گز دور جا گریں گی۔ خدا حافظ۔ اسفند نے لفظوں کو چبا چبا کے کہا۔ خدا ہی حافظ۔ اس نے لفظوں کے ساتھ اسفند کو بھی چبایا۔ وہ تیزی سے باہر نکل گیا۔ نینا نے دھڑ سے دروازہ بند کیا۔ واپس آئی تو زنیرہ راستے میں مل گئی۔ چلا کیا؟ وہ ایک ہی چھلانگ میں اس کے قریب آ گئی۔ ہاں، دفع ہو گیا۔ اپنے ارمانوں کا جنازہ بھی ساتھ لے گیا کہ نہیں؟ کوئی نہیں، وہ تو کہہ رہا تھا کہ گونگی بہری لڑکی سے شادی کرنا تو عین ثواب ہے۔ میں تو کوئی ایسی ہی لڑکی سے شادی کروں گا تاکہ مرتے ہی مجھ پر جنت کے دروازے کھل جائیں۔ وہ اسی سے تانے لگی۔ یہ کہہ رہا تھا وہ؟ زنیرہ کے ہوش و حواس
پرواز کر گئے؟ ارے مرنے کے بعد جنت کے دروازے اس پہ کیا کھلیں گے، میں زندگی میں ہی دوزخ کے دروازے اس پہ کھول دوں گی، اس نے طیش سے کہا اور نینا کی طرف دیکھا۔ اور پھر یہ عالم تھا کہ نینا آگے آگے اور زنیرہ ہاتھ میں چپل لیے اس کے پیچھے پیچھے تھی۔ یہ نینا میری بیٹیوں کا رشتہ نہیں ہونے دے گی، تائی اماں کی غصے بھری آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی تو وہ چونک گئی۔ وہ اس وقت لان میں درخت کے نیچے بیٹھی کتاب پڑھ رہی تھی۔ تائی اماں کے کمرے کی کھڑکی لان کی طرف کھلتی تھی، ہوائیں اندر کی باتیں اس کے کانوں میں پہنچا رہی تھیں۔ کیوں، کیا ہوا؟ یہ تایا ابا تھے، کبھی کبھار ہی گفتگو کے لیے منہ کھولتے تھے، ورنہ زیادہ تر تو نوالے منہ میں ڈالنے کے لیے منہ کھولتے تھے۔ صغیر صاحب کی بیگم آئی تھیں، اپنے بیٹے کے لیے آئیں، وہ نغمانہ کے لیے تھیں، پسند وہ نینا کو کر گئیں۔ فرما گئی ہیں آپ نے تو سبھی بچیوں کی شادی کرنی ہے، ہمیں تو آپ کی بھتیجی ہی پسند ہے۔ نینا نے اپنے سر پہ ہاتھ مارا۔ ہائے اللہ، وہ صغیر صاحب کی بیوی، اس احمق عورت نے یہ بات کہہ دی۔ میرے اللہ، عقل کی اندھی تو وہ مشکل سے لگ رہی تھی، آنکھوں سے بھی پیدل تھی کیا؟ اسے اچھی طرح یاد تھا وہ اس دن دوپہر میں سو رہی تھی، لائٹ چلی گئی تو شدید گرمی کے باعث اس کی آنکھ کھل گئی، کچی نیند سے اٹھی تھی، آنکھوں میں خمار، چہرے پہ جھنجھلاہٹ کے آثار۔ جانا وہ لاؤنج میں جا رہی تھی، غلطی سے ڈرائنگ روم میں گھس گئی، پہلے سائڈ ٹیبل سے جا ٹکرائی، وہ ہلنے ڈولنے لگی، اس کمبخت کو سیدھا کر کے مڑی تو اندر آتی رومی کے بازوؤں میں اسے ایک طرف دھکیلا تو صوفہ بیچ میں اڑ گیا، اس کو جو لات رسید کی تو اپنے ہی پاؤں پہ چوٹ کے باعث وہ ایک ٹانگ پہ ناچتی ہوئی صوفے پر ہی ٹک گئی۔ خمار آلود آنکھوں سے سامنے بیٹھی خاتون کو دیکھا، بریکٹ بلکہ گھورا، سلام بھی جھاڑا، بریکٹ بلکہ منہ پہ دے مارا، اس کے بعد جھوٹے منہ بھی نہیں پوچھا کہ تو کون ہے، کہاں سے آئی ہے، کیوں آئی ہے۔ ایسی تو اس نے حرکتیں کی تھیں، پھر بھی یہ کہہ گئی کہ نینا پسند ہے۔ آخر وہ میری کس بات پہ لٹو ہو گئی؟ اس نے ناک پر انگلی رکھ کے سوچا۔ ضرور میری خمار آلود آنکھوں میں ڈوب گئی ہوں گی، مگر میری آنکھیں تو خمار آلود نہیں ہیں، وہ تو نیند کی وجہ سے ہو رہی تھی۔ اب یہ بات اس عورت کو کون سمجھائے؟ ہاں، پہلے ہی میں تائی امی سے کم بری تھی جو وہ یہ نیا شوشہ چھوڑ گئی، غلطی میری ہی تھی کیا ضرورت تھی اس عورت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے سلام کرنے کی؟ اوہو، ممکن ہے وہ میرے بالوں میں الجھ گئی ہو۔ وہ قیاس آرائیوں میں مصروف تھی کہ وہ کون کون سے عوامل ہو سکتے ہیں جس کے تحت اس صغیر صاحب کی بیوی کی عقل پہ پردہ پڑ گیا۔ ہاں، اس دن میں نہا کر بغیر چوٹی باندھے ہی سو گئی تھی۔ لمبے بال جب اس کے چہرے کا احاطہ کرتے تو ایک پر اسرار سی چھب اس کے چہرے پر آ جایا کرتی تھی۔ بریکٹ سولت تو یہی کہتا تھا، اسے تو آج تک نظر نہیں آئی وہ پر اسرار قسم کی کیفیت، ہو سکتا ہے ان صاحبہ کو نظر آ گئی ہو۔ خیر، کر کے دیکھیں، وہ اپنے بیٹے کی شادی مجھ سے اپنے بال کٹوا لے گی اور ان کے صاحبزادے کو بھی گنجا کر دے گی۔ جیسی وہ خود تھی ویسی ہی اس کی سوچیں اور ویسے ہی اس کے عزائم۔ اس نے پھر اندر کی طرف کان فٹ کیے، تائی اماں کی پرجلال آواز بدستور آ رہی تھی، اور اس سے پہلے وہ ہمایوں کی بہن آئی تھی اپنے بھائی کے لیے۔ اس اللہ ہماری نے تو نگمانہ کو دیکھا تک نہیں۔ نینا کو دیکھ کر ہی بولی کہ ہمیں تو بس یہی چاہیے، جی چاہا منہ توڑ دوں اس کا۔ بریکٹ تو توڑا کیوں نہیں؟ اور بس نہیں چل رہا تھا کہ اس کمبخت نینا کا گلا کاٹ دوں۔ بریکٹ آئے ہائے، جیسے میں چھری تلے آ ہی تو جاتی، اسی ہمایوں کی بہن کا نہ کاٹ دیا، اور ساتھ میں اس چپو ہمایوں کا بھی۔ ایسے دیدے پھاڑ پھاڑ کے دیکھ رہا تھا جیسے اس سے پہلے کوئی لڑکی کبھی نہ دیکھی ہو۔ میں تو کہتی ہوں اس مصیبت نینا کو یہاں سے نکال باہر کرو۔ کیا مطلب؟ تایا ابا ہمیشہ کی طرح عقل سے پیدل تھے۔ مطلب یہ کہ کسی کے بھی ہاتھ میں اس کا ہاتھ دے دو، جب تک یہ یہاں سے نہیں نکلے گی میری بچیوں کے گھر نہیں بس سکتے۔ ٹھیک ہے، میں بات کروں گا زوار سے۔ زوار سے کیوں؟ تائی اماں حیرت سے بولی۔ بھائی، بھابھی جان نے مجھ سے مرتے دم کہا تھا کہ ان کی خواہش ہے کہ زوار کی شادی نینا سے ہو جائے۔ تایا ابا رسان سے بولے، اے لو، مجھے خبر ہی نہیں۔ انہوں نے ناک پر انگلی رکھ کر آنکھیں گھمائی۔ دوسری جانب باہر بیٹھی نینا کا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا۔ آئے ہائے، کیا نینا کی شادی اس سے کرو گے جس کے نہ دن کا پتہ ہے اور نہ رات کا؟ پھر قدرے توقف کے بعد دوبارہ بے نیازی سے گویا ہوئی، خیر مجھے کیا، کون سا میری بیٹی اس کے پلے پڑ رہی ہے جو میں فکر کروں؟ نینا میری طرف سے جہنم میں جائے تو مجھے پرواہ نہ ہو۔ نینا کا بہت جی چاہا کہ تایا ابا آگے سے کچھ کہیں، کچھ بولیں، اس کی حمایت میں ایک لفظ، پیار کا، محبت کا، مگر وہاں خاموشی تھی، ہمیشہ کی طرح گہری اور طویل۔
وہ ایک لمبا سانس لے کے رہ گئی۔ اور ہاں سنو، ایک بات اور تم سے کرنی تھی۔ تائی اماں کے ہاتھ تکیے پر کور چڑھاتے ہوئے رک گئے۔ ذرا سہولت کو تو ٹٹولو۔ کیا مطلب؟ مجال ہے تمہاری سمجھ میں کوئی بات ایک دفعہ میں آ جائے؟ ہر بات کھول کھول کے بیان کرنی پڑتی ہے۔ وہ بری طرح چڑ گئیں۔ میں چاہ رہی تھی کہ اگر نگمانہ کی شادی سہولت سے ہو جائے تو کیا برا ہے؟ لڑکا ہمارے سامنے کا ہے، اس کا سیاہ سفید سب ہم کو معلوم ہے، اپنا بزنس کرتا ہے، سنجیدہ طبیعت ہے، پھر یہ کہ میری بچی کہیں جائے گی بھی نہیں، یہی میرے پاس میری نگاہوں کے سامنے رہے گی۔ اب کیا اپنے منہ سے سہولت سے کہوں کہ میری بیٹی سے شادی کر لو؟ تایا ابا کا لہجہ ہمیشہ کی طرح سرد تھا۔ گرمی دکھانے کی تو انہوں نے کبھی کوشش ہی نہیں کی تھی، بریکٹ، اور اگر کبھی کی بھی ہوگی تو تائی اماں نے جھٹ دوزخ کی گرمی سے آشنا کرا دیا ہوگا۔ تم تو رہنے ہی دو، میں خود ہی سہولت کو دیکھ لوں گی، تم سے تو زندگی میں کچھ نہ ہوا۔ تائی اماں شاید خفا ہو کے اٹھ گئی تھی، بریکٹ، ہمیشہ کی طرح۔ ویسے تائی اماں اور تایا ابا کی گفتگو چاہے کسی موضوع پر ہو رہی ہو، اختتام تائی اماں کے اسی جملے پہ ہوتا، تم سے تو زندگی میں کچھ نہ ہوا۔ ادھر گھاس پہ بیٹھی نینا زلزلوں کی زد میں تھی۔ تائی اماں تو دھماکہ کر چکی تھی، اس کی کھوپڑی میں ابھی تک دھم دھم ہو رہی تھی۔ کیسا بام گرایا تھا انہوں نے، وہ اور زوار؟ خیر، سہولت کا تو کوئی مسئلہ نہ تھا، نگمانہ میں بھلا کیا کمی تھی؟ ان دونوں کی شادی ہو جاتی تو کسی کا کچھ نہ بگڑتا، مگر اس کو زوار سے شادی کر کے کیا مل جاتا؟ یا رب، اور میری زندگی میں کتنے تاریک موڑ آئیں گے، اس نے وحشت زدہ ہو کے سوچا۔ زوار الوی، جو روز عشق کا ایک باب بند کرتا ایک کھولتا، جس کا دل شاہراہ عام تھا، لڑکیاں آ رہی ہیں جا رہی ہیں، جس کی صبحیں کسی کے ساتھ ہوتی اور شامیں کسی کے نام، جو ایک عورت کی بے وفائی کا بدلہ سارے زمانے کی عورتوں سے لے رہا تھا۔ زوار الوی، جس نے شہر کے ایک معروف صنعت کار کی بیٹی سے جذبوں کی تمام تر صداقتوں کے ساتھ محبت کی۔ اس لڑکی نے زوار کو اپنی انگلی کے اشاروں پر خوب نچایا، اور جب نچاتے نچاتے انگلی تھک گئی تو اس نے اپنی انگلی آزاد کرا لی، اپنی محبت کا تاج کسی اور کے سر پہ رکھ کر اسے سرتاج بنا لیا۔ زوار کا دل کتنے حصوں میں تقسیم ہوا اسے خود بھی اندازہ نہ ہوا، مگر اب اس کے دل کا ہر ٹوٹا حصہ انتقام لے رہا تھا۔ وہ فلائٹ انجینئر تھا، ہواؤں میں ہوتا تو جہاز اس کی انگلیوں کی حرکت پہ حرکت کرتے، وہ زمین پر ہوتا تو لڑکیاں اس کی نگاہوں کی حرکت پہ حرکت کرتی۔ وہ پرکشش اور خوبرو تھا، اپنے ترکش کے تمام تیروں سے واقف، جانتا تھا کہ کون سے تیر کا استعمال کس وقت کرنا چاہیے۔ اپنے مخصوص حلیے میں وہ لیڈی کلر کے نام سے پہچانا جاتا تھا۔ اس کا ایک ہی مشغلہ تھا، ننھے ننھے معصوم دلوں کو پاؤں کے نیچے رکھنا اور پھر ان پر سے ٹہلتے ہوئے گزر جانا۔ نینا کے نزدیک مردوں کی وہ قوم سب سے بدترین تھی جو عورت کے تقدس کا خیال کیے بغیر ہی اس کی پاکیزگی کو آلودہ کر دیں، چاہے نگاہوں سے صحیح چاہے لفظوں سے صحیح۔ عورت شرم و حیا کے بغیر عورت نہیں ہوتی، اسی طرح بے جھجک اور بے باک قسم کے مرد بھی ناپسندیدہ سمجھے جاتے ہیں۔ حیا عورت کو حسن بخشتی ہے تو بعض موقعوں پر جھجک بھی مرد کو باوقار بنا دیتی ہے۔ اور زوار الوی، وہ تو بے باک قسم کی بھی سپرلیٹو ڈگری پر تھا، نینا کے نزدیک سخت ناپسندیدہ۔ میں ہرگز زوار بھائی سے شادی نہیں کروں گی، چاہے آسمان زمین پر گر پڑے۔ شادی تو ایسے مرد سے کروں گی جو عورت کے سر پہ چادر ڈالنا جانتا ہو، اس کے سر سے چادر کھینچتا نہیں۔ اول تو مجھے یقین ہے کہ وہ مجھ سے کبھی شادی نہیں کریں گے، وہ میری صورت سے ہی کھار کھاتے ہیں، مگر خیر، اس سے پہلے کہ تایا ابا ان سے بات کرے اور ان کی کھوپڑی الٹ جائے اور وہ حامی بھر لے، میں خود ان سے بات کروں گی، انکار کرنے پر مجبور کر دوں گی۔ اپنے دل میں ارادوں کی گرہیں مضبوط کر کے وہ مطمئن ہو گئی۔ اس وقت زوار کا شادی سے انکار اس کی شدید ترین خواہش بن گیا۔ زوار جو فلائٹ لے کر خدا جانے کس طرف کو اڑا ہوا تھا، اسی لمحے اس کے ذہن میں سہولت اور نگمانہ گھوم گئے۔ اس نے ہنکارا بھرا، تو تائی اماں نگمی کی شادی سہولت سے کرنا چاہتی ہیں؟ آئیڈیا تو برا نہیں، اگر ایسا ہو جائے تو کیا حرج ہے؟ وہ اٹھی اور کمان پہ سوار ہو کر تیر کی صورت سہولت کے کمرے میں جا دھمکی۔ وہ آفس سے تھکا ہارا آ کر بستر پہ لیٹا تھا کہ اسے نیند نے آ گھیرا۔ نینا نے کھڑکی پر سے پردے ہٹا کر سورج کی خدا حافظ کہتی کرنوں کو اندر آنے دیا، پھر سہولت کے اوپر سے چادر کھینچ لی۔ اے سہولت، اٹھو۔ سہولت کے کان پر تو جو نہیں رینگی، اور وہ ویسے بھی بے ہوش ہو کر سونے کا عادی تھا۔ ارے اٹھ بھی جاؤ نا، کیا ہے؟ وہ کس مسایا پھر بے خبر ہو گیا۔ اف توبہ ہے،
کتنی گہری نیند سوتے ہو، مردے اٹھ جائیں مگر تم نہ اٹھو، مسئلہ کیا ہے تمہارے ساتھ؟ سہولت کو اس کے ڈسٹرب کرنے پر خار آ گیا، سرخ سرخ آنکھوں سے گھورنے لگا۔ 1000 دفعہ کہا ہے میرے کمرے میں بغیر دستک دیے مت آیا کرو۔ ہاں، ارے کبھی موت کے فرشتے بھی دستک دے کے آئے ہیں؟ وہ اترائی۔ خیر، میں یہ کہنے آئی تھی کہ نغمہ سے منگنی مبارک ہو۔ کیا کہا؟ سہولت کی نیند تو کیا ہوش بھی اڑ گئے۔ کہنے سننے کی باتیں چھوڑو، فوراً سے بیشتر ہفتے بھر کے لیے سجدے میں گر جاؤ کہ تم کو نغمہ جیسی اچھی لڑکی مل رہی ہے۔ اس نے حکم صادر کیا۔ نینا، کیا فضول بکواس کر رہی ہو تم؟ میری کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ وہ اٹھ کے بیٹھ گیا۔ نینا نے اس کو تائی اماں کے عزائم سے آگاہ کیا، ساری بات کہہ سنائی مگر اپنی والی گول کر گئی۔ ناممکن، میں ہرگز ان کی بیٹی سے شادی نہیں کروں گا۔ واہ جی واہ، میری اپنی بھی مرضی ہے کہ نہیں؟ وہ مارے غصے کے لب کاٹنے لگا۔ آخر تائی اماں نے مجھے سمجھا کیا ہے؟ داماد، نینا پٹ سے بولی۔ شٹ اپ نینا پلیز، یہ جو تائی اماں کے دماغ میں فطور آ گیا ہے تم اس کو باہر نکالو۔ یہ کیا شوشہ چھوڑ دیا ہے انہوں نے؟ فکر نہ کرو، آج شوشہ چھوڑا ہے، کل انشاءاللہ توپ کا گولا چھوڑیں گی، شادی کی تاریخ طے کر دیں گی۔ میں ہرگز نغمہ سے شادی نہیں کروں گا۔ وہ دھاڑا۔ آہستہ بولو، کہیں نغمہ نہ سن لے۔ سنتی ہے تو سن لے، میں ڈرتا نہیں ہوں کسی سے، مجھے 2 ٹوک انکار ہے۔ وہ برہمی سے بولا۔ کوئی وجہ بھی تو ہو؟ نینا تنک کے بولی۔ وجہ کافی دراز قد ہے۔ سہولت کا لہجہ معنی خیز ہو گیا۔ اوہ، اس کا اوہ اتنا لمبا تھا کہ سہولت کو اس کے منہ پہ ہاتھ رکھ کر اوہ بند کرنا پڑا۔ کون ہے وہ؟ بتا دوں گا، سب کچھ بتا دوں گا۔ تم سے نہیں کہوں گا تو کس سے کہوں گا، مگر پہلے اس مصیبت سے میرا پیچھا چھڑاؤ۔ تائی اماں کے دل سے کسی طرح میرا خیال نکال دو، وہ لجاجت سے کہہ رہا تھا۔ اوکے، وہ نرمی سے مسکرائی اور باہر نکل گئی۔ تائی اماں مصروف تھیں، لون کی کھڑکی کھلی ہوئی تھی، انہیں امبر کی آواز سنائی دی۔ نینا باجی، آپ یہاں بیٹھی ہیں اور میں سارے میں آپ کو ڈھونڈ رہی ہوں۔ نینا جو گوتم بدھ کی نقل کر رہی تھی کچھ نہ بولی۔ باجی، اس نے اس کا کندھا ہلایا۔ کیا ہو گیا آپ کو؟ سکتہ۔ سکتہ؟ وہ کیوں؟ اس نے کوئی جواب نہ دیا، پھر سکتے میں مبتلا ہو گئی۔ بھائی صحیح طرح بتائیں نا، وہ جو تمہارے بھائی صاحب ہیں نا، وہ دن دہاڑے دیدہ دلیری سے بیچ چوراہے میں خاندان کی ناک کاٹنے پہ تلے ہوئے ہیں۔ کیا مطلب؟ امبر کچھ نہ سمجھی۔ موصوف عشق کے سمندر میں گوتے کھا رہے ہیں، اس نے بیٹھے بیٹھے گوتے کھائے۔ ہائے نہیں، امبر نے دل کو تھام لیا۔ جی ہاں، میں مان ہی نہیں سکتی، بھائی جان کو تو عشق کے ہچے بھی نہیں آتے۔ ہچے نہیں آتے؟ نینا نے جل کے نقل اتاری۔ وہ تو کسی عاشقی کے انسٹیٹیوٹ سے فارغ التحصیل معلوم ہو رہے ہیں۔ آپ کو کیسے پتہ چلا؟ امبر کے لہجے میں شک تھا۔ وہ زنیرہ کی سہیلی ہے نا بیلا، میں آج اس کے گھر گئی تھی، وہ اپنے بھانجے کو لے کر چلڈرن پارک جا رہی تھی، میں بھی اس کے ساتھ چلی گئی۔ وہاں جناب سہولت صاحب پھولوں کے سائے تلے براجمان اپنی ممتاز محل کو تاج محل کا نقشہ سمجھا رہے تھے، جو غالباً وہ اس کو تحفے میں بنوا کر دیں گے، خود بھی اس میں دفن ہوں گے، اس کو بھی کریں گے۔ سچی؟ امبر کو یقین نہیں آ رہا تھا۔ تو اور کیا، غضب خدا کا، حیا کو تو اس نے بیچ کر شاید مونگ پھلیاں کھا لی۔ چپک کر بیٹھا تھا اس سے اور اسے گانے سنا رہا تھا۔ تیری پیاری صورت کو کسی کی نظر نہ لگے، چشم بد دور، ہاں دفعہ دور۔ اس نے دانت کچکچائے۔ کیسی ہے وہ لڑکی؟ امبر کے لہجے میں اب اشتیاق جھلکنے لگا۔ جواباً نینا نے ایسا اندوہناک قسم کا نقشہ کھینچا کہ امبر لڑک کر کرسی سے زمین پہ آ گری، پھر جو بغیر آنسوؤں کے دھاڑے مار مار کے روئی کہ اللہ توبہ، اتنی کالی ہے کیا؟ اور کیا، دل میں بھی مشکل سے ہی نظر آئے۔ نینا مایوسی سے بولی، اور بھائی جان کہہ رہے تھے کہ تیری پیاری صورت کو کسی کی نظر نہ لگے، یہ کیوں نہ کہہ دیا کہ میری کالی کلوٹی کے نخرے بڑے؟ ارے خدا کی مار پڑے، نینا بلبلائی۔ ہائے اللہ، میری سہیلیاں کیا کہیں گی؟ امبر کے بھائی کے منہ پر آنکھیں نہیں تھی کیا؟ اور کیا کہہ رہے تھے وہ اس کلو پیڑا سے؟ یہ لکھا شاید۔ اور نینا سوچنے لگی، ہاں، اور کہہ رہا تھا کہ میں تمہارے لیے آسمان سے تارے توڑ کے لاؤں گا۔ پھر وہ ایک دم لہجہ بدل کے بولی، ویسے امبر میں سوچ رہی ہوں کہ اگر سہولت اس کلن کے لیے تارے توڑنے آسمان پر گیا تو میں بھی اپنے لیے 2 درجن منگواؤں گی۔ تو منگواؤ گی؟ اگر آپ منگائیں گی تو میں بھی منگا لوں گی، مگر زیادہ نہیں، صرف 4، 2 اپنے لیے، 2 مینوں کے لیے۔ اس نے اپنی عزیز اشجان دوست کا نام لیا۔ اس سہولت بے مروت کو دیکھو، اس کو گھر میں نگمانہ نظر نہ آئی،
میں نے تو سوچا تھا کہ دونوں کی آپس میں شادی ہو جائے گی۔ نینا نے گردن اونچی کر کے اندر کھڑکی میں جھانکنے کی کوشش کی۔ تائی اماں وہیں بیٹھی تھی۔ بریکٹ بیٹھی کیسے نہ رہتی، وجود میں غیظ و غضب کے طوفان جو اٹھ رہے تھے۔ میں نے بھی یہی سوچا تھا، مگر یہ کون کلو پری میرے بھائی کے پیچھے پڑ گئی۔ یا رب العالمین، اس کالی کلوٹوں کو اور بھی کالا کر دے۔ اس نے دونوں ہاتھ اٹھا کے دعا کی۔ آمین، نینا نے صدق کے دل سے کہا۔ باجی، آپ بھائی جان کو سمجھائیں وہ اس سے شادی نہ کریں۔ امبر کو تو اس کی صورت کا تصور کر کے ابکائیاں آ رہی تھی۔ تم فکر نہ کرو، کر کے تو دیکھے وہ اس سے شادی۔ میں نے بھی منہ دکھائی میں 500 جوتے نہ مارے تو نینا نام نہیں۔ 2-3 دن تک نینا کو تائی اماں کے رد عمل کا بالکل علم نہ ہو سکا۔ جمعے والے روز تائی اماں نے خوشخبری سنائی کہ انہوں نے اپنے دور پرے کے بھانجے کو قریب لانے کے لیے اس کی منگنی نغمہ سے کر دی ہے۔ سن کر تو نینا کو اچھو لگ گیا۔ وہ جلدی سے پانی کے گلاس پر جھک گئی۔ بس صرف 3 دن میں؟ وہ تو تائی اماں کے سر سے سولت کا بھوت اتارنے کے لیے 3 مہینے کا منصوبہ بنا چکی تھی۔ اسی رات ریوالونگ ریسٹورنٹ میں خوشگوار سے ماحول میں کھانا کھاتے ہوئے جب نینا نے سولت سے دراز قد کے بارے میں پوچھا تو وہ ایک دم ہی کھلکھلا کے ہنس دیا۔ اگر میں یہ کہوں کہ وہ تم ہو تو میرا جوتا ہوگا، تمہارا سر ہوگا اور بچانے والا کوئی نہ ہوگا۔ اس کے اطمینان میں بالکل فرق نہ آیا۔ کیوں؟ کیا میں تم سے شادی کے بارے میں نہیں سوچ سکتا؟ خدا جھوٹ نہ بلوائے تو 10,000 بار تو میں تم سے کہہ چکا ہوں کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ شہر کا کوئی ہوٹل، کوئی پارک، کوئی تفریح گاہ ایسی نہیں ہے جہاں بیٹھ کے میں نے تم سے اظہار محبت نہ کیا ہو۔ آنکھوں میں گلیسرین لگا کر تم کو ہجر کی راتوں کی تفصیل سنائی ہے۔ تمہارا دل موم کرنے کے لیے المیہ گانوں کو حفظ تک کیا ہے۔ زبان سے چاہے تم کتنی بکواس کر لو، مگر میں جانتی ہوں کہ مجھ پر اٹھنے والی تمہاری نظر میں اور امبر پر اٹھنے والی تمہاری نظر میں ذرا برابر فرق نہیں، اور میں تمہاری زبان پر نہیں تمہاری آنکھوں پہ اعتبار کرتی ہوں۔ وہ سنجیدگی سے بولی۔ سولت یک ٹک اسے دیکھتا رہا، پھر ہولے سے بولا، نینا، میرا دل زنیرہ کی دائمی رفاقت کی آرزو کرنے لگا ہے۔ اگر وہ مجھے اس حد تک پسند نہ ہوتی تو میرا پہلا انتخاب تم ہی ہوتی۔ تم سے شادی کر کے میں بڑی خوشی سے شہدائے شادی میں شامل ہو جاتا۔ اس نے شرارت سے ہنس کر نینا کو دیکھا جو گمسم اسے دیکھی جا رہی تھی۔ کیا بات ہے نینا، کچھ بولو نا۔ تم گدھے، تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ خوشی کے بھرپور تاثر سے اس کی آنکھیں چمکنے لگی۔ او مائی گاڈ، مجھے یقین نہیں آ رہا۔ تم نے مجھے اسی دن کیوں نہیں بتایا جب وہ پہلی بار تم کو اتنی اچھی لگی کہ تم اس سے شادی کی آرزو کرنے لگے؟ مجھے تو خود بھی پتہ نہیں چلا۔ وہ منہ لٹکا کے بولا۔ تو آ گئی کہ اس راستے سے کب گزرے؟ میرا خیال ہے وہ اچانک ہی میرے دل میں گر پڑی۔ وہ معصومیت سے بولا۔ خوب، پاؤں تمہارا پسلا ہے اور گر وہ پڑی؟ نینا نے گھورا۔ ویسے نینا، ایک بات تو بتاؤ، زنیرہ میرے بارے میں کیسے خیالات رکھتی ہے؟ اس کا لہجہ پرتجسس سا تھا۔ نینا کھلکھلا کے ہنس پڑی۔ تم لڑکیوں کو سمجھتے کیا ہو؟ ہم لڑکیوں کا دل شاہراہ عام نہیں ہوتا، بند گلی کی مانند ہوتا ہے، اور اس بند گلی میں وہ آتا ہے جس کے پاس شرعی پرمٹ ہوتا ہے۔ کزن اور سجن میں بہت فرق ہوتا ہے میرے دوست، زمین اور آسمان کا فرق۔ اور سولت میاں، تم بہرحال اس کے میاں نہیں ہو۔ سولت ایک دم جھینپ گیا۔ میرا یہ مطلب نہیں تھا، وہ خجالت سے بولا، پھر جلدی سے بات بدلی۔ تمہارا کیا خیال ہے، مجھے خود بھوپا جان سے بات کرنی چاہیے یا؟ اوہ اللہ، کیا اپنے منہ سے کہو گے کہ بھوپا جان مجھے آپ کی بیٹی کا ہاتھ درکار ہے ورنہ زندگی بیکار ہے؟ غضب خدا کا، عقل کا تو تم میں پہلے ہی فقدان پایا جاتا تھا۔ عشق نے اور حواس سلب کر لیے۔ نینا نے اس کی عقل پہ ماتم شروع کر دیا تھا۔ اوفو، میں نے یہ کب کہا ہے، تم تو پیچھے ہی پڑ جاتی ہو۔ تایا ابا سے کہوں گا، وہی پھوپھی سے بات کریں گے، مگر جلدی ہی کرنا۔ ایک آسٹریلوی کینگرو اس پہ ریجھ کر بار بار ان کے گھر کے چکر لگا رہا ہے۔ وہ سولت کو تیمور اسفندیار کے بارے میں بتانے لگی جس پہ زنیرہ کی پول کھل چکی تھی، کیونکہ ایک دن اس نے انصار صاحب سے بات کرنے کے لیے گھر پہ فون کیا تو زنیرہ بیگم نے اٹھایا اور بڑے مزے سے بتا دیا کہ وہ زنیرہ انصار بول رہی ہیں۔ اگلے دن اسفند صاحب اپنے باپ کو لے کر دوبارہ اس کے باپ کے گھر پہنچ گئے۔ حد ہو گئی، ابھی ہیرو آؤٹ آف اسکرین ہے اور ولن کی انٹری ہو گئی۔ سولت نے برا سا منہ بنایا۔ وہ ولن نہیں ہے، بڑی اونچی شے ہے۔
ہر لحاظ سے زنیرہ کے لیے موزوں ہے۔ ایسا نہ ہو ڈیڈی زنیرہ کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دیں اور آپ خالی ہاتھ رہ جائیں۔ کچھ بھی ہو، اسفند نینا کو پسند آ گیا تھا۔ میرے اندر رقابت کی آگ لگانے کی کوشش مت کرو، میں جلدی ہی زنیرہ کو پرپوز کر رہا ہوں۔ ایسی کی تیسی اس کی، خدا جانے کہاں سے بیچ میں ٹپک گیا۔ سولت صاحب بغیر اسفند سے ملے ہی اس کے دشمن ہو گئے۔ زوار لان میں بیٹھا شام کی چائے میدے میں اتار رہا تھا، ساتھ ساتھ اس کی نگاہیں اخبار کی سرخیوں سے بھی کھیل رہی تھیں۔ نینا نے اپنے کمرے کی کھڑکی سے جھانک کر اسے دیکھا، سوچی سمجھی باتوں کو ذہن میں دہرانے لگی۔ اول تو اس کو یقین تھا کہ زوار انکار کر دے گا، مگر بالفرض اگر اس نے ہاں کے راستے پر قدم رکھا تو اس کے نیچے سے زمین کس طرح کھینچنی ہے۔ نینا نے اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیا تھا۔ ہر بات کو ہر پہلو سے سوچ کر وہ پر اعتماد چال کے ساتھ اس کے قریب جا پہنچی۔ السلام علیکم زوار بھائی۔ نرم لہجہ۔ وعلیکم السلام۔ خشک لہجہ۔ اس کے لہجے پر اس کا دل باغ باغ ہو گیا۔ اگر خدا نخواستہ نرم اور اپنائیت بھرا ہوتا تو اس کے دل کو دھکا لگتا۔ میں یہاں بیٹھ جاؤں؟ اس نے پاس پڑی کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ مرضی ہے۔ بے نیازی سے شانے اچکائے گئے۔ آپ فلائٹ لے کے کہاں گئے تھے؟ نیو یارک۔ کب آئے؟ کچھ دیر پہلے ہی آیا ہوں۔ حیرت انگیز طور پر سوال کا جواب مل گیا تھا۔ مل رہا تھا۔ اب کہ آپ کو کچھ زیادہ نہیں لگ گئے؟ 3 ہفتے بعد آئے ہیں، اتنے مصروف رہتے ہیں کہ کبھی کبھار ہی دکھائی دیتے ہیں۔ بہت شوق ہے مجھے دیکھنے کا، تیکھے چتونوں کے ساتھ فرمایا کیا۔ اجی استغفر اللہ، میں کیوں اپنی آنکھوں کی دشمن ہونے لگی؟ وہ ہتے سے اکھڑ گئی۔ بریکٹ، معاملہ بھی الٹا ہونے لگا تھا۔ کیا بات ہے، بڑی دیر سے مجھے گھیرنے کی کوشش کر رہی ہو، کوئی خاص بات ہے؟ زوار بھی کم نہ تھا، اڑتی چڑیا کے پر گین لینے والا۔ کوئی خاص بات نہیں، میں نے سنا ہے کہ تائی جان کی خواہش ہے کہ آپ کی شادی مجھ سے ہو جائے۔ اس نے بے حد سرسری لہجے میں کہا، ساتھ ہی بغور زوار کو دیکھا جس کے یہ سن کر ہی پتنگے لگ گئے تھے۔ واٹ نان سینس، دماغ کو درست ہے تمہارا؟ اس نے پیالی میز پہ پٹک دی۔ کس نے کہا ہے یہ؟ تایا ابا نے، وہ جھٹ بولی۔ زوار کے رد عمل پر اس کا دل ڈسکو کرنے لگا تھا۔ چچا جان سے تو میں خود نپٹ لوں گا، اور تم نینا صاحبہ میرے بارے میں کسی خوش فہمی میں مبتلا مت رہنا۔ کبھی بھی نہیں، توبہ۔ اس نے سعادت مندی سے کانوں کو ہاتھ لگایا۔ چڑ ہے مجھے تم سے، سخت ناپسند کرتا ہوں میں تم کو۔ وہ غصے میں کھول رہا تھا۔ خدا کی قسم مجھے بھی آپ کی شکل سخت زہر لگتی ہے۔ اکثر جی چاہتا ہے آپ کا گلا دبا دوں۔ ایک دفعہ تو میں نے آپ کو زہر بھی دینے کی کوشش کی تھی، مگر سارا پلان فیل ہو گیا۔ مگر خیر کوئی بات نہیں، پھر کبھی صحیح۔ مارے خوشی کے اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اپنے جذبات کیسے کنٹرول کرے۔ بس چلتا تو زوار کے سر پہ چڑھ کر ہی دھمال ڈالنا شروع کر دیتی۔ پھر جب تایا ابا اس سلسلے میں آپ سے بات کریں گے تو آپ انکار کر دیں گے نا؟ اس نے ایک بار پھر تصدیق چاہی۔ 2 ٹوک انکار، بلکہ میں ابھی جاتا ہوں چچا جان کے پاس، لگاتا ہوں ان کے ہوش ٹھکانے۔ وہ تیش میں بولا۔ تو پھر جائیے نا، جاتے کیوں نہیں؟ میرا منہ کیا دیکھ رہے ہیں؟ نیک کام میں بھلا دیر کیسی؟ وہ اس کے سر پہ جا کھڑی ہوئی اور لگی اس کا ہاتھ پکڑ کے اندر کی جانب گھسیٹنے۔ اس کی اس حرکت پر زوار اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا۔ اس کا ہاتھ ابھی تک نینا کے ہاتھ میں تھا۔ وہ بھنا کے رہ گیا۔ اس کا غصہ 7ویں آسمان کی طرف فلائی کر گیا۔ اوہ مائی گاڈ، میں پاگل ہو جاؤں گا۔ انشاءاللہ، نینا نے صدقے دل سے کہا۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ وہ دھاڑا اور جھٹکے سے اپنا بازو چھڑایا۔ نینا نے اندر کی جانب دوڑ لگا دی۔ اف، اس چکر باز لڑکی سے شادی؟ قیامت تک نہیں۔ وہ غصے میں فوں فوں کرتا اپنے کمرے میں گھس گیا۔ نینا حسب معمول طوفان ایکسپریس میں سوار اسٹڈی روم میں داخل ہوئی۔ سر بات سنیں؟ وہ موبی کے ٹیوٹر کے سر پہ جا کھڑی ہوئی۔ سبھی نے چونک کر نگاہیں اٹھائیں۔ پہلے اس پلائے جان اور پھر اس کی گود میں سوار 3-4 ماہ کے بچے کو دیکھا جو رونے کے سلسلے میں کسی عالمی مقابلے کی تیاری میں مصروف تھا۔ سر، موبی کو تو تائی اماں نے دہی لینے کے لیے بھیجا ہے، آپ ذرا ایسا کیجئے کہ اس بچے کو سنبھالیے، میں ابھی آتی ہوں۔ جی میں سنبھالوں؟ وہ بھونچکا کے رہ گیا، مگر اتنی دیر میں نینا بچے کو اس کی گود میں پٹک کر واپسی کی طوفان ایکسپریس میں سوار ہو چکی تھی۔ بچہ سبھی کی گود میں آ کر مزید خشوع و خضوع سے رونے لگا۔ سبھی بری طرح گھبرا گیا۔ ویسے بھی وہ بچوں کو چپ کرانے کے تمام طریقوں سے ناواقف تھا۔ سخت ناتجربہ کار اور اتنی بری گھڑی سر پہ آ گئی تھی، اسے پسینے آنے لگے۔ میرے خدا کیا کروں؟ بھائی چپ ہو جا اللہ کے واسطے۔ اس نے بچے کے آگے ہاتھ جوڑے، مگر بچہ بھی شاید چنگیز خان کی نسل سے تھا۔
رحم کرنے پر تیار نہ تھا۔ اف خدایا، یہ کیسے چپ ہوگا؟ اس نے بچے کو ہلایا جلایا، اوپر نیچے کیا، ناک کان مڈوڑے، مگر وہ کہیں سے آف نہ ہوا۔ لوری تو اس کو آتی نہیں تھی، قومی ترانہ ہی سنانے کی کوشش کی۔ مگر مجال ہے جو ذرا نشریاتی رابطے میں خرابی پیدا ہوئی ہو۔ اس کے تو ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ بچے کو کندھے سے لگا کر پورے کمرے میں مارچ پاسٹ شروع کر دی۔ اسی طرح اسی وقت نینا دوبارہ اندر آئی۔ یہ مجھ سے چپ نہیں ہو رہا ہے۔ بچے نے اس کے اوسان بالکل ہی خطا کر دیے تھے۔ وہ بہت پریشان کن لہجے میں بولا۔ اس نے بچے کو جو اس کی گود میں تقریباً طے ہو چکا تھا نینا کو تھمانے کی کوشش کی۔ ارے یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ بچے کی گردن ڈھلکی جا رہی ہے، صحیح طرح پکڑے نا۔ اف اللہ، میں کہاں جاؤں؟ آپ تو بہت ہی اناڑی ہیں۔ ہاں نہیں تو لے کے بچے کو موڑ توڑ کے رکھ دیا۔ کوئی ہمارا تھوڑی ہے۔ تو کیا کرائے پہ لے رکھا ہے؟ جی نہیں، برابر والے پڑوسیوں کا ہے۔ اس نے بچے کے منہ میں فیڈر دیا تو اس کا باجا بجنا بند ہو گیا۔ سبیح نے سکون کا سانس لیا، مگر دوسری جانب نینا کا باجا بجنا شروع ہو چکا تھا۔ اللہ کی پناہ، آپ نے تو حد کر دی، ایک ذرا سا بچہ نہیں سنبھال سکے، اور دنیا میں آپ کیا کریں گے؟ اف، وہ کتنی بدنصیب لڑکی ہوگی جو آپ کے بچے کی ماں بنے گی۔ اس نے سخت تعصب سے کہا۔ آپ کو کیا پتہ لڑکیاں کتنی کمزور دل کی ہوتی ہیں، خاص کر اپنے بچے کے معاملے میں۔ بچوں کے ساتھ ساتھ خود بھی رونا شروع کر دیتی ہیں۔ آپ یہ بتائیے کہ اگر آپ کی بیوی اور بچہ دونوں ایک ساتھ رونا شروع کر دیں تو آپ پہلے کسے سنبھالیں گے، بیوی کو یا بچے کو؟ اف، نینا نے سر پیٹ لیا۔ سبھی نے بغور نینا کو دیکھا۔ معاذ اللہ، یہ موبی کی بہن خدا جانے کیا چیز ہے، قطعی طور پر سمجھ سے باہر، چلتا پھرتا ڈرامہ، وہ بھی ایکشن سے بھرپور، مار دھاڑ قسم کا شاہکار۔ پتہ نہیں انسان بھی ہے یا کوئی جناتی مخلوق ہے۔ اسے شک ہو چلا تھا۔ ایسی بات نہیں تھی کہ سبھی کوئی احمق، بیوقوف یا ہونک قسم کی کوئی چیز تھا۔ اچھا خاصا خود اعتماد، بردبار، سنجیدہ، سلجھی ہوئی طبیعت کا تعلیم یافتہ نوجوان تھا، مگر نینا ہر دفعہ کچھ اس انداز سے حملہ آور ہوتی تھی